अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। महक कुछ लम्हात में ज्वाइन करेंगी। महक है कहां? क्योंकि कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। तो जब बारिश हो जाए तो कराची में रहने वालों का दिल थोड़ा सा दीवाना तो हो ही जाता है। कोई टेरेस पर पहुंच जाता है और कोई इस ठंडी हवा का झोंका एंजॉय करने किसी और स्पॉट पर चला जाता है। कराची का मौसम इस वक्त खुशगवार है और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि नवंबर में ऐसा मौसम होगा, लेकिन ये जरूर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं पर बारिश होगी। कहा जा रहा था हल्की बारिश, लेकिन जनाब बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर हुई है मूसलाधार बारिश। और अब आपको बता दें कि महक है कहां। जिस तरह मैंने कहा था कि महक का दिल थोड़ा सा हुआ दीवाना और वो पहुंच गई हैं टेरेस पर। महक गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शुएब। और मेरा दिल तो दीवाना हुआ ही हुआ क्योंकि कराची का मौसम इस वक्त इंतहाई औसम है। हमने देखा कि रात को बहुत बारिश थी और अभी भी बूंदाबांदी जारी है। पहले जब मैं यहाँ पर आई और चीज़ें सेट हो रही थी तो सिर्फ ठंडी हवा थी, लेकिन उसके बाद शुरू से मैंने छाता हाथ में पकड़ लिया। यानी महक इस वक्त बूंदाबांदी दोबारा से हो रही है? बिल्कुल, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और ये बूंदाबांदी अब शुरू हुई है। क्या बात है? इसका सिलसिला शायद काफी देर तक जारी रहेगा। ऐसा कैसे ना होता महक, ऐसा कैसे ना होता। आप बारिश एंजॉय करने गई थी टेरेस पर तो अल्लाह ताला ने रहमत बरसा दी कि एंजॉय करें महक। हाँ, रहमत के लिए रहमत आ गई ना। अल्लाह ताला ने कहा कि ये मौका अगर महक को मिल ही गया कि टेरेस में खड़े होकर बात करनी है तो फिर इसके लिए बारिश बरसा दी जाती है। खैर, हम कराची की अगर बात करें तो कराची में गुज़श्ता रात इंतहाई तेज़ बारिश थी। कई इलाके जहाँ पर हल्की बारिश थी, लेकिन सुबह के वक्त मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। यकबस्ता हवाएं और ज़्यादा तेज़ चलने लगी है। दर्जा हरारत 16 डिग्री तक अभी पहुँचा है और अब देखना ये कि जैसे जैसे दिन गुजरता है दर्जा हरारत कम होता है या बढ़ जाता है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे जैसे दिन गुजरना शुरू होगा दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन अब जो बारिश शुरू हो गई है उससे ये लग रहा है कि ठंड मज़ीद बढ़ेगी। और कराची वालों के लिए ये एक अच्छी खबर इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि नवंबर में इस तरह की बारिश या इस तरह की ठंड कराची में नहीं होती। गोया पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी की लहर है, लेकिन कराची वाले इसको इसलिए एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए शायद पहली दफ़ा थी। और अब बच्चों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं तो मुझे लग रहा है कि बच्चे भी इसको भरपूर तरीके से आज पूरा दिन एंजॉय करने वाले। मज़ेदार नाश्ते होंगे और गर्मा गर्म चाय का, पराठों का सिलसिला जो है वो भी मेरे ख्याल से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ दीगर जो कराची के इलाके हैं वहाँ पर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और अगर सिर्फ ज़रूरत है तो घर से बाहर निकला जाए। सर्दी बढ़ चुकी है, मौसम सर्द हो गया है, गर्म कपड़ों के साथ साथ गर्म खाबों का दौर भी चल पड़ा है। और इसके साथ साथ जब मैं यहाँ पर पहुँची तो मुझे ये लग रहा था कि शायद हवा ही रहेगी, बारिश नहीं होगी, लेकिन हो गई। आपने भी पहले कहा कि रहमत जो है वो बरसी, तो यकीनन ये मेरे लिए बड़ा बेहतरीन मौका है और आप इसे मिस भी कर रहे होंगे। खैर, कराची वालों के लिए एक और खबर ये है कि अगर अब आप कचरा फेंकेंगे सड़क पर अपनी गाड़ी से तो क्या होगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा और जुर्माना हजारों में होगा। तो चलती हुई गाड़ी से अगर आप कोई रैपर बाहर फेंकते हैं, कुछ भी आप बाहर फेंकेंगे तो आपके खिलाफ FIR कटेगी और आप पर जुर्माना आयद होगा। तो ज़रा बच के भैया ध्यान रखें, एहतियात करें। कोरोना से तो बचे ही बचे, साथ ही साथ इस चीज़ से भी बचें। अपनी शहरी जिम्मेदारी से समझें और जो कचरा है उसे डस्टबिन में बिन करें, सड़कों पे मत फेंकें क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन ख्याल रखेगा। शुएब, मैं आपसे ये पूछूंगी आपके पास मजीद कौन कौन सी खबर है क्योंकि मौसम के हवाले से मुझे ये लगता है कि कराची वाले अब इंजॉय करने जा रहे हैं। दिन शुरू हो चुका है, गुड मॉर्निंग हो गई है पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची में। तो आप बताएं सुबह के वक्त आप क्या बताने चाहते हैं? बिल्कुल महक, एंजॉय वो करेगा जिसको या तो छुट्टी मिल चुकी है या जो टेरेस पर मौजूद है। अच्छा, एनीवे इसका मतलब है आप थोड़ा जेलस हो रहे हैं। थोड़ा था तो हो रहा हूं क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं भी टेरेस पर होता। चलिए महक, जब तक आप नीचे स्टूडियो में आती हैं मैं कुछ और खबर नाज़रीन से शेयर कर लेता हूं। इसराइल से मुतालिक खबर है हमारे पास कि इसराइल को तस्लीम किए जाने की बातें बेबुनियाद है। मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा हूं। दफ्तर खारजा ने कयास आराइयों पर दो टोक कह दिया है। तर्जुमान जाहिद हफीज साहब के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दो टोक कह चुके कि मसले फ़लस्तीन के हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। देर पामन के लिए मसले फ़लस्तीन का वाहिद मुनसिफाना हल दो रियासतों का क़याम है।
جس میں جو بارڈرز ہیں وہ 1967 سے پہلے کے ہونے چاہیے اور فلسطین کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے، تو ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ چلیے کرونا سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں۔ کرونا سے بچاؤ کا مشن، اس سے لڑنے کا مشن، پاکستان نے امریکہ کے تعاون سے کووڈ-19 کی ویکسین تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈریپ نے ریپڈ کووڈ ٹیسٹ کٹ کی رجسٹریشن کی منظوری دے دی ہے۔ جرمن کٹ سے 20 منٹ میں کورونا کی تشخیص اب ممکن ہو سکے گی۔ تھوڑا سا لیٹ صحیح، لیکن یہ ایک سٹیپ لیا گیا ہے۔ اچھا ایک اور خبر ہے، بی بی سی ٹاپ 100 انفلوئنشل وومن سے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ماہرہ خان اس میں ہے جناب، اور ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں اس میں۔ ان دو خواتین کا نام اس لسٹ میں ہے۔ ایک اور خبر، چمکتی دنیا کی ایک مشہور جوڑی، ان میں تلخیاں پیدا ہوئیں۔ عروہ حسین اور فرحان سعید، ان کے درمیان خبر یہ آ رہی ہے کہ اب سیپریشن ہو رہی ہے، اور عروہ نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں سٹارز 3 برس قبل رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، تو یہ ایک تھوڑی سی بری خبر ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے اور کچھ دیگر خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں، جس طرح کہ میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا، کہ بلکہ مہک نے انفیکٹ ذکر کیا تھا کمشنر کر سے متعلق، تو ان کا تو خصوصی انٹرویو کچھ دیر میں آپ کو دکھائیں گے، لیکن جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ شام 6 بجے مارکیٹس بند ہو جائیں گی، تو کیا شام 6 بجے کل بند ہوئی تھی مارکیٹس یا نہیں؟ تمام بازار، شاپنگ سینٹرز بند کرائے گئے یا کہ ایسا نہیں ہوا؟ کیونکہ پریشر گروپ تو موجود ہوتا ہے جو کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹس بند نہ کرائی جائیں۔ اس اقدام کے حوالے سے تاجروں اور خریداروں سے سما کے نمائندے خورشید عالم نے گفتگو کی، ان کے تاثرات معلوم کیے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایس او پی کی ٹائم وغیرہ فالو نہیں کر رہے تھے، سوجن وسیل کی آج یہ سیل کر گئے ہیں۔ ہر چیز کا نیوز تھوڑی بنتا ہے، مارکیٹ سیل ہوئی ہے خبر ہوتی ہے۔ کراچی میں تمام بازار اور شاپنگ سینٹرز کو شام 6 بجے کے بعد بند کرا دیا گیا، جبکہ کچھ کو سیل بھی کیا گیا۔ دکانوں اور بازاروں کی اس طرح کی بندش پر دکاندار، تاجر اور خریدار کیا سوچتے ہیں، جانتے ہیں انہی کی زبانیں۔ آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، مارکیٹ سیل ہو چکی ہے، میں نے نہیں کیا، انتظامیہ نے کیا۔ ضروری نہیں ہے نا ہر بات کا نیوز چلایا جائے، ہر چیز کا نیوز تھوڑی بنتا ہے۔ مارکیٹ سیل ہوئی ہے خبر ہوئی۔ ایس او پی کی خلاف ورزی تھی، ٹائم وغیرہ فالو نہیں کر رہے تھے، سوجن وسیل کی 5:30 بجے کے گیٹ دونوں آف ہو گئے تھے، رائٹ، لیکن جو ایگزٹ کا گیٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اب جو کسٹمر اندر ہے وہ تو نکلیں گے نا، بھائی یہ پرابلم ہوا، اور کچھ بھی نہیں، دکانیں سب بند ہو گئی تھی، لیکن کسٹمر کے نکلنے میں ٹائم ہوا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سیل کر دیے۔ صبح 9 o'clock سے 7 o'clock آل ورلڈ میں یہ چیزیں ہیں، تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ جب ہم ہر چیز میں فالو کرتے ہیں کہ پورے مالز وغیرہ ہر چیز ہم یہ فالو کرتے ہیں کہ باہر کا، تو ٹائمنگ میں ہم کیوں نہیں فالو کر پا رہے؟ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کسی اقدام سے پہلے اگر ان سے مشاورت کر لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ صبح 6 بجے تو نہیں، لیکن لگتا ہے کہ کراچی کے شاپنگ سینٹرز اب صبح 9 بجے کے بعد ہی کھل پائیں گے۔ کیمرامین ثناء اللہ ڈہری کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ شام 6 بجے مارکیٹس بند اور صبح 6 بجے کھولنے کا حکومتی فیصلہ تو کر دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ تاجر برادری اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ یوں تو کراچی میں بارش ہوئی ہے، لیکن کیا آج صبح مارکیٹس کھلی؟ یہ جانیں گے یاسر حسین سے۔ جی یاسر بتائیے گا۔ جی تو دیکھیں، حکومت نے جہاں کرونا بچاؤ سے اقدامات کیے ہیں، وہیں تمام تر کراچی کی جو چھوٹی بڑی مارکیٹس ہیں ان کا بھی ٹائم جو ہے وہ اس کا بھی حکم نامہ جاری کیا تھا کہ تمام تر مارکیٹ جو ہے صبح 6 بجے کھولی جائیں گی، جبکہ شام میں 6 بجے تمام مارکیٹس کو جو ہے بند کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ مگر آج صبح جب ہم نے تمام تر مارکیٹس کا وزٹ کیا، جس میں طارق روڈ، گولڈن مارکیٹ، لائٹ ہاؤس، صدر، تو تمام تر مارکیٹس ہمیں صبح جہاں پہ سناٹے کے ڈیرے ملے ہیں، تمام تر مارکیٹس بند ملی ہیں۔ جب ہماری وہاں کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اتنی صبح مارکیٹس کھولنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یاسر، یعنی کراچی میں آج صبح 6 بجے کوئی مارکیٹ نہیں کھلی، آپ نے اپڈیٹ کیا، بے حد شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بہت ساری باتیں کر رہے تھے، جس میں ہم نے بات کی کہ کراچی کی مارکیٹس آیا صبح 6 بجے کھلی یا نہیں، ہمارے رپورٹرز نے بھی بتایا۔ تو جب ہم مارکیٹس کی بات کریں تو کیوں نہ ہم اس کی بھی بات کریں کہ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ شہری حکومت کے پاس آخر کیا پلان ہے، اور پرائس کنٹرول کرنے کے لیے ایکشن سمیت دیگر پہلوؤں
کون سے ایسے جس پر غور کیا جا رہا ہے؟ یہی جاننے کے لیے میرے ساتھی اینکر محمد شعیب کل کراچی کی مارکیٹس میں اشیاء ضروریہ کے دام چیک کرتے رہے. ساتھ ہی انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی سے مختلف پہلوؤں پر خصوصی بات کی. کیا بات چیت تھی؟ کیا افتخار شلوانی صاحب نے بتایا کہ آگے کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ کرنے جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کراچی کے لوگوں کو بہتر سہولیات دینے کے لیے خدا نخواستہ اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے یا پھر کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کو سنوا دیتے ہیں. انڈے کا ہول سیل ریٹ ہے 80 روپے فی درجن اور پرچون کی دکان پر اس کا ریٹ ہے 82 روپے فی درجن جو کہ کمشنر کراچی کی لسٹ کے مطابق ہے. ہم اس وقت ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہیں. یہاں پر 3 طرح کے انڈے ہیں. چھوٹا انڈا بھی ہے, میڈیم سائز کا انڈا بھی ہے اور اسے کہتے ہیں جناب یہ بڑے سائز کا انڈا ہے. 3 طرح کے انڈے ہو گئے. 150 روپے کا ملتا ہے چھوٹا انڈا, 160 روپے کا ملتا ہے میڈیم سائز کا انڈا اور جو بڑے انڈے ہیں یہ ملتے ہیں جناب 170 180 روپے کے. یعنی کمشنر کراچی کی لسٹ کے مطابق ریٹ ہے 80 روپے ہول سیل کا, لیکن یہاں پر ہول سیل مارکیٹ میں انڈے کی قیمت ہے 170 180 روپے تک. تو یعنی پرچون کی دکان پہ اس سے بھی زیادہ یعنی 200 220 تک. تھوڑا سا بتائیں گے, آپ نے بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے 170 روپے کے درجن انڈے, بڑا سائز بھی لکھا ہوا ہے آپ نے. تو کیا یہ سائز پہ ہوتا ہے؟ بڑا انڈا ہے تو مہنگا, چھوٹا انڈا ہے تو سستا؟ تو یہ وزن کا حساب ہوتا ہے. جیسے یہ انڈا ہے نا, اب دیکھو یہ کم از کم 60-62 گرام ہوگا اور وہ 40-45 ہوگا. 60-62 گرام کا انڈا ملتا ہے. یہ کون سا بڑا انڈا ہے؟ یہ بڑا انڈا پڑتا ہے. اس سے بھی بڑا آتا ہے, یہ تقریباً 85 ہوتا ہے, 80 ہوتا ہے. چھوٹا انڈا کس طرح درجن آپ ہول سیل میں دیتے ہیں؟ چھوٹا درجن انڈا ہم دیتے ہیں 150 روپے درجن. اور میڈیم ہو تو؟ میڈیم ہو تو 160 170. اور بڑا انڈا ہو تو؟ بڑا ہو تو 190 200 بھی ہوتا ہے. سر یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ درجن کا ریٹ ہے 173 روپے. سر یہ دیکھ لیں, کمشنر کراچی کی لسٹ کے مطابق ہول سیل کم از کم وزن 58 گرام 80 روپے درجن آج کی قیمت ہے ہول سیل کی. جی ٹھیک ہے جی. آپ کس ریٹ پہ دے رہے ہیں؟ میں 170 پہ دے رہا ہوں. 80 روپے لکھا ہوا ہے کمشنر کراچی کی لسٹ پر, روزانہ لسٹ آتی ہے, اور آپ دے رہے ہیں مجھے 170. کہاں 82 اور کہاں 170؟ سر ہمیں جیسے ملتا ہے ہم ویسے بیچتے ہیں نا. آپ چلو آپ صحیح فرما رہے ہو. اچھا. جیسے یہ میں ایک پیٹی لیتا ہوں نا, تو یہ پیٹی کا ریٹ ہے 5130 روپے. اچھا. تو 5130 کو آپ تقسیم کرو تو مجھے یہی پڑ رہا ہے. یعنی کبھی آپ نے یہ شکایت کی کمشنر کراچی کو ہمیں مہنگا ملتا ہے؟ نہیں کی. کبھی کوئی ڈسٹرکٹ کمشنر یہاں پر آیا, کبھی پرائس کوئی بھی نہیں, کبھی کوئی نہیں. آپ کی من مانی ہے؟ نہیں, ہماری من مانی نہیں. ہمیں جو ریٹ میں ملتا ہے نا سر, ہم اسی ریٹ میں دیتے ہیں. مارجن کتنا بنتا ہے؟ 100 روپے تقریباً 200 روپے بن جاتے ہیں ایک پیٹی پہ. ایک پیٹی پہ. یعنی اگر میں حساب لگاؤں ایک انڈے پہ کتنا کماتے ہیں؟ 1 روپیہ؟ نہیں, ایک انڈے پہ 1 روپیہ تو نہیں ہوگا. اچھا, کتنا ہوگا؟ میرے خیال سے 5 روپے ہوں گے. یعنی ایک انڈے پہ آپ 5 روپے کما لیتے ہیں؟ تقریباً ہو جائیں گے, 4-5 روپے ہو جائیں گے. زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, کرایہ ہے, اپنا خرچے آتے ہیں, بہت سارے معاملات ہیں نا سر. مرغی کی قیمت کو پر لگ گئی بات ہم روزانہ کرتے ہیں, لیکن کیا مرغی مہنگی مل رہی ہے ان کو اس لیے مہنگی بیچی جا رہی ہے؟ یہ سوال ہم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ میں جو چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مہنگی ہے, تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے بہت مہنگی مل رہی ہے. تو مرغی آپ کو کیا بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے سردی کے موسم میں؟ مرغی ہے نہیں پیچھے, اس لیے مہنگی مل رہی ہے. آپ کو کس حساب سے ملتی ہے؟ ہمارے کو 240 روپے 45 روپے ملی ہے. اچھا, تو زندہ مرغی اگر میں نے لینی ہے, کسی نے لینی ہے, تو زندہ مرغی کا ریٹ کیا ہے پھر آپ کے یہاں پہ؟ کیونکہ یہ تو وہ مارکیٹ ہے جہاں لوگ آتے ہیں کہ تھوڑی سستی مل جائے گی. 260 روپے کلو ہم بیچتے ہیں, ہم 15 روپے کلو میں رکھ کے بیچتے ہیں. اچھا, اور جو گوشت ہے وہ 360 روپے. ایک صاحب ہیں یہاں پہ, ظاہر ہے تقریباً ڈیلی آتے ہیں سبزی وغیرہ لینے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا تحفظات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہاں پر آیا, میں نے ان سے پوچھا کہ ٹماٹر, آلو, پیاز جو قیمت کمشنر کراچی کی لسٹ پہ لکھی ہے اس کے مطابق کیوں نہیں دے رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ملتا مہنگا ہے. یہ ٹماٹر جو ہے 120 روپے کلو دے رہے ہیں, اور مولی 100 روپے 80 روپے 90 روپے. یہ جو شلجم بتا رہے ہیں وہ 100 روپے سے تو کم کوئی سبزی بھی نہیں دے رہے. یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہم یہ 50 روپے دے رہے ہیں پالک. یہ 10 منٹ کے بعد آپ آنا, کیمرہ چھوڑ کے آ جانا ہے, ان سے ریٹ پوچھنا. یعنی کیمرہ دیکھ کے ریٹ کم بتاتے ہیں؟ کم بتا رہے ہیں. وہ بھی لسٹ سے پھر بھی زیادہ ہی ہے. لسٹ سے زیادہ ہے. سر کبھی آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی کمشنر آئے ہوں؟ کوئی بھی ادھر نہیں ہم نے دیکھا. یہ سامنے میری رہائش ہے, ادھر کوئی بھی نہیں میں نے دیکھا آتا. وہ لال آلو جو ہے اس ٹائم 70 روپے کلو چل رہے, پیاز جو ہے 70 کا چل رہے. سبزی کا قیمت دیکھو, مولی 50 روپے کلو, پالک 50 روپے کلو, گاجر 80 روپے کلو. سبزی کا قیمت
जो पहले चल रहा था अभी 2 महीने के पहले रेट जो अभी तुम्हारे को आज बता रहा हूँ आधा रेट हो गया। टमाटर आज किस तरह है? टमाटर जो है 140 रुपए किलो, छोटा वाला 100 रुपए किलो। अच्छा, गाहक कभी आके ये कहते हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई, थोड़ा कम कर दो? कम करते हैं हम लोग, जैसे मिसाल के 830 बना हम लोग 800 लेते, 800 बना 750 भी लेते। सुना मिर्चें बहुत महंगी हो गई हैं। मिर्ची सस्ते है, सस्ती हो गई है फिर से। सबसे महंगी सब्जी मटर ही है इस वक्त? खाली मटर है बस। मटर बहुत महंगे हैं। बाकी सब लौकी 60 रुपए किलो, मारू 80 रुपए किलो, शलजम 70 रुपए किलो, भिंडी 120 रुपए किलो, पालक 50, सब सस्ते हैं। ठीक है, चले ठीक है जी, उनके मुताबिक सब्जियां सस्ती हैं, लेकिन जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, जो रेट लिस्ट है वो फॉलो नहीं हो रही, ना रेट लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है, ना उसको फॉलो किया जा रहा है। आज हम सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, आज हम जवाब लेने की कोशिश भी करेंगे। आज हमने दुकानों में जो मामलात हैं, जो रेट लिस्ट फॉलो नहीं हो रही, उसकी बात तो की है, लेकिन कमिश्नर कराची के पास आपको लेकर चलते हैं। ये सवाल आज उन्हीं से करेंगे कि अगर कमिश्नर कराची कहते हैं कि सब कुछ उस लिस्ट के मुताबिक मिलता है, तो भैया कौन सी मार्केट में मिलता है, किस दुकान पर मिलता है, किसको मिलता है, यही सवाल लेकर आज चलेंगे कमिश्नर कराची के पास। मार्केट्स में जब हम जाते हैं, किसी भी दुकान पर चले जाएं और किसी भी चीज़ का रेट पूछ लें, तो वो रेट उस लिस्ट से ज़्यादा होता है जो कि कमिश्नर कराची रोज़ाना जारी करते हैं, और उसी लिस्ट के नीचे लिखा होता है कि अगर इस रेट पर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही तो शिकायत दर्ज कराएं, उसका नंबर लिखा होता है। बिकॉज ज़ाहिर है कराची में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट नंबर लिखा होता है। इसके साथ साथ SOPs की वायलेशन हो रही है। अब कमिश्नर कराची या एडमिनिस्ट्रेटर कराची क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इट्स अ बिग सिटी, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ सवाल लेकर आज हम आए हैं इफ्तिखार शिलवानी साहब के पास, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, डिफरेंट मार्केट्स में जब हम रोज़ाना जाते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ सब्ज़ी के रेट से। ज़ाहिर है आपकी तरफ से रोज़ाना एक लिस्ट जारी होती है कि इस रेट पर आलू, प्याज, टमाटर और सारी सब्जियाँ मिलेंगी। सर, उस रेट पर नहीं मिलती। जब मैं ये सवाल दुकानदार से करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि हमें मंडी से महंगा मिलता है। सर, ये बात सही है? उनकी लॉजिक ठीक है? देखिए जी, इस चीज़ को हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें 3 किस्म की लोग या मैं कहूँ बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं, और जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एक है प्रोड्यूसर, एक है होलसेलर और तीसरा है रिटेलर। राइट। अब इसमें देखें, प्रोड्यूसर ने एक चीज़ मतलब प्रोड्यूस कर दी है, चाहे वो टमाटर है, प्याज है, आलू है, सब्ज़ी कोई भी है, उसने वो चीज़, अब जो होलसेलर है, जो मिडल मैन है, उसको सपोज़ वो चीज़ उसने 20 रुपए की बेची है। अब होलसेलर ने वो चीज़ रिटेलर को, अब होलसेलर का काम ये है, जो मिडिल मैन है, कि अपना जायज़ एक प्रॉफिट जो एक 5 से 10% बनता है वो बनाए और वो चीज़ रिटेलर को बेचे। ठीक। लेकिन मसला हमारा ये कि होलसेलर इसमें, जो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कल्प्रिट, आई वुड से टू दैट एक्सटेंट, कि वो एक जो 20 रुपए की चीज़ प्रोड्यूसर से ले रहा है, वो रिटेलर को बेच रहा है 60 रुपए की, 80 रुपए की। और ज़ाहिर है रिटेलर जब वो चीज़ 80 की ख़रीदेगा तो उसने वो 100 की तो बेचेगा। तो आप ये चीज़ देखें कि एक चीज़ जो 20 रुपए की प्रोड्यूस हो रही है, वो मार्केट में जाके 100 रुपए की बिक रही है। ठीक। दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली वांट कि हमें होलसेलर्स पे क्रैक डाउन करना है, और यही चीज़ हमने दूध की प्राइस में भी किया और कर रहे हैं रादर, और यही हम इसमें भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगेन मैं कहूँगा, जो हमारी कंज्यूमर सोसाइटी है, जो हमारी कंज्यूमर एसोसिएशन है, उनको फाल होने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। उनको चाहिए कि वो जो अपना कंज्यूमर का जो राइट्स, अब तो कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं हमारे पास, और उन्होंने काफ़ी बोल्ड और बड़े अच्छे डिसीजंस दिए हैं, तो उसमें उनका जो है पोजीशन का फाल होना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर सोसाइटी शुड बी स्ट्रॉन्ग, कि वो अगर कोई चीज़ महंगी चीज़ बिक रही है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उसकी 100% शिकायत करें, कंप्लेन करें, हम एक्शन लेंगे, या फिर अपने राइट्स को डिफेंड करें और महंगी चीज़ ना खरीदें। अब जब आपने दूध की बात की कि आप लोगों ने बहुत इस पर काम किया, बिकॉज आपने क्लेम भी किया था कि जब आप सिर्फ कमिश्नर कराची थे उस वक्त 94 रुपये अगर दूध की प्राइस है तो आपने इंश्योर किया कि मिले, लेकिन इस वक्त भी सर दूध किसी दुकान पर 120 रुपये से कम नहीं मिल रहा। तो मुझे सर पहले दूध से मुतालिक बताएं कि कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स में जब ये दूध 120 रुपये फी लीटर मिल रहा है तो क्या एक्शन हुआ, कि आप लोगों ने कार्रवाइयाँ की? देखिए जी, इस एक्शन तो मेरे ख्याल में जो मेरा फर्स्ट टेन्योर एज कमिश्नर, अब तो खैर आई एम लुकिंग आफ्टर बोथ चार्जेस, लेकिन उस वक्त हमने बहुत एक्शन लिया। आपको मालूम है उन्होंने कितना हम पे प्रेशर डाला कि आप ये 94 की जी डेट नोटिफाई करें। और जब मैं 2018 में जब एज कमिश्नर पोस्ट हुआ था, और फिर जब मैंने 2020 में कमिश्नर का चार्ज छोड़ा, आज से तकरीबन 2 महीना पहले, वही 94 रुपये था, जबकि मुझ पर बहुत प्रेशर था कि इस रेट को रिवाइज़ करें, मैंने नहीं किया।
امپلیمنٹیشن کی بات ٹھیک ہے جی، اس میں ہمارے جتنے بھی وہی میں نے کہا دودھ میں بھی وہی ہول سیلرس جو ایک بھینس کالونی اور جو ہمارے ڈیری فارمرز ہیں وہ جس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں وہ ہول سیلر ان سے خریدتا ہے، ہول سیلر پھر ریٹیلر کو وہی مہنگی پرائس پہ بیچتا ہے، اور پھر بیچارے ریٹیلر کے پاس کوئی چارہ نہیں، ظاہر ہے وہ نقصان میں تو آگے نہیں بیچے گا۔ نہ ہم ریٹیلر سے شکایت کر سکتے ہیں اور نہ پھر ریٹیلر کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے بیکاز اس کو مہنگا مل نہیں۔ دیکھیں جو لا ہے نا جی ہمارا، جو ہمارے 2 ایکٹس ہیں جس کے تحت ہم یہ پروفیٹیبل اور ہولڈنگ ایکٹ ہے، ایک 19 کا 2007 کا، اس کے خلاف ہم جب ایکشن لیتے ہیں تو ہم صرف ریٹیلر کو کر سکتے ہیں۔ ہمیں جب وہ یہ ریٹیلر کہتا ہے کہ میں نے جی ہول سیلر سے مہنگا خریدا ہے تو ہم اس ریٹیلر سے کہتے ہیں آپ ہمیں ہول سیلر سے اگر آپ نے مہنگا خریدا اس کی رسید ہمیں دیں تاکہ ہم ہول سیلر پہ ایکشن لیں۔ وہ ان کے پاس ہے نہیں، اور نہ ہی جو پروڈیوسر ڈیری فارمر ہے وہ جب ہول سیلر کو بیچتا ہے وہ بھی رسید کے بغیر بیچتا ہے۔ میں نے تو جی اس پہ ایک لیٹر بھی لکھا اپنا یہاں سندھ ریونیو اتھارٹیز کو، ایون میں نے FBR میں، کہ ایٹ لیسٹ ہماری جو ہول سیلرز ہیں اتنا بڑا لاکھوں کروڑوں کا یہ کاروبار کر رہے ہیں، نہ ان پہ کوئی ٹیکس عائد ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی ڈاکیومنٹڈ وہ ریسیٹس ہیں ان کے ٹرانزیکشنز کی، تو یہ ایک بہت بڑا فلا ہے اور اس پہ میرے خیال میں ہماری تمام اداروں کو اس پہ کام کرنا ہوگا۔ منافع کی جب بات ہوتی ہے 5-10% تک آپ منافع کمائیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس مارکیٹ میں گیا، صدر کی مارکیٹ تھی، وہاں پہ جو انڈے کی ہول سیل مارکیٹ تھی وہاں پر انڈا مل رہا ہے 180 روپے درجن، حالانکہ آپ کی لسٹ کے مطابق 80 اور 82 روپے ہے، 82 روپے ہے، اگر ریٹیل کے پاس ہے وہ بھی 58 گرامز۔ سر وہ انڈا جو دے رہے ہیں وہ 180 روپے کا درجن دے رہے ہیں ہول سیل پہ، اور وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایک انڈے پہ 5 سے 6 روپے کما رہے ہیں، ہمیں حالانکہ مہنگا مل رہا ہے لیکن ہم پھر بھی 5 سے 6 روپے ایک انڈے پر کما رہے ہیں۔ سر مطلب یہ تو بہت زیادہ وہ کما رہے ہیں۔ ظاہر ہے جی اس پہ آئی تھنک ایکشن ہے ہماری بینچز۔ آج کل ہماری ٹیمز کووڈ میں اب دیکھیں اتنا سارا کام ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے، اب وہ اگر میں سارے پرائس چیکنگ پہ لگا دوں تو اب کووڈ SOPs اور ایشوز آپ کو معلوم ہے اس وقت اتنا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے، لیکن میرے اس میں ہمیں جی جو کنزیومر سوسائٹی ہے اس کا ہمیں بڑا ساتھ چاہیے۔ دیٹ مینز وہ چاہے سبزی کی قیمتیں ہوں، پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو، دودھ ہو، انڈا ہو، اس میں کنزیومر کاؤنسل وہ ایکٹیو ہوں گی تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی۔ وہ اگر ہو جائے تو اس سے میرے خیال میں ہم پرائس کنٹرول کافی حد تک ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے میں SOPs پر جاؤں سر، ایک مرغی کے حوالے سے بتائیں 214 روپے کا ریٹ۔ سر میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں روزانہ جب آپ کی وہ لسٹ آتی ہے اس میں 214 روپے ہی ریٹ ہوتا ہے، دکاندار یہ کہتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی ریٹ آتا ہے ہمیں اس ریٹ پر ملتا نہیں ہے۔ سر وہ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو واقعی مہنگی مل رہی ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہے کہ وہ چاہیے کہ اپنا پروفٹ ٹھیک ہے، اگر 214 کا نہیں 230 240 اگر وہ پھر 300 روپے کا بیچیں گے 325 کا بیچیں گے وہ زیادتی ہے۔ یعنی سر اگر 214 روپے آپ نے ریٹ مقرر کیا تو 240-50 تک بیچ لیں؟ چلیں وہ اس کے اندر ایک مارجن ہوتا ہے کہ ریزنیبل ہے، افورڈنگ ہے، وہ اگر کر لیں ایگزیکٹ 214 کا، اگر کیوں ہم تو اکارڈنگ ٹو ہماری جو لسٹ ہے اس کے حساب سے ہم وہ ریٹ رکھتے ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزنیبل اگر رائز ہے اس میں اگر ان کو پروفٹ کمانا ہے، لیکن اگر وہ 100% اور 50% سے زیادہ اگر اس میں بڑھائیں گے تو وہ ایک زیادتی ہوگی اور اس پہ ہمیں ایکشن لینا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایکشن کے لیے ظاہر ہے پھر وہ کہوں گا نمبرز لکھے ہوتے ہیں ہر لسٹ میں، اس پہ آپ کمپلین کریں۔ سر ایک عام شہری کے سمجھنے کے لیے اگر کوئی شہری کمپلین کرے تو کیا 24 آورس کے اندر ایکشن ہوتا ہے؟ آپ کرتے ہیں جی، ہمارے لوگوں نے کیے، ہم نے پورے کراچی میں، آپ کے گلشن میں، گلستان جوہر میں، ایون کلفٹن میں، ڈیفینس میں ہم نے تمام یہ دودھ والے ان کے اوپر کافی ہم نے ریڈ کیے، اور ایون ہم نے ان کو جیل میں بھی بند کیا۔ اچھا بالکل جی پچھلے اس میں، اور اب اگر پھر ہمیں ایکشن کرنا پڑا we'll do it again۔ آپ سر SOPs وائلیشن سے متعلق اگر کوئی فگر آپ کے پاس ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں کتنی کاروائیاں ہوئی ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں SOPs وائلیشن پہ، ریسٹورنٹس کا سیل ہونا، دکانوں کا سیل ہونا، اگر کچھ فگر آپ رفلی شیئر کریں؟ میں وہ فگرز تو میں کافی میٹنگ میں دے چکا ہوں، اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں اندازے کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھیں 3 اس میں تھے کیٹیگری جس پہ ہم نے ایکشن لیا۔ سب سے پہلے ریسٹورنٹس، پھر شادی ہال، پھر سپر مارکیٹس۔ تو جو ریسٹورنٹس میرے خیال میں ہم نے تقریباً 150 سے زیادہ ریسٹورنٹس کو چیک کیا، اور ان کو ہم نے SOP وائلیشنس پہ کچھ کو سیل کیا، کچھ پہ جرمانے کیے، پھر ہم نے جو ہے آپ کے میرج ہالس پہ بھی یہی کیا، اور میرے خیال میں یہ 19 نومبر سے لے کے آج 24 ہے، اب تک میرے خیال میں ہم 20 سے 25 لاکھ کے قریب جرمانے کر چکے ہیں ان سب کے اوپر۔ اور سپر مارکیٹس پہ بھی ہم نے یہی کیا کہ جو لوگ ہم نے کہا تھا کیپیسٹی کے حساب سے، اور اب تو ویسے بھی ان کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم نے بڑی بڑی سپر مارکیٹس پہلے میں نے خود ایز اے کمشنر سیل کی، اور ابھی بھی اگر یہ لوگ نہیں مانے تو یہ پھر بند، لیکن اب انہوں نے ہمیں ان کی ایسوسیشن نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ SOPs پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اچھا سر SOPs سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ریسٹورنٹ کوئی جائے گا تو وہ ماسک پہن کے تو نہیں بیٹھے گا، تو ماسک
तो नहीं पहन के कोई शख्स नहीं, बैठेगा, आप ठीक है। रेस्टोरेंट में आप मास्क पहन के बैठ सकते हैं, जब खाना आए तो आप मास्क उतार के खाना खाएं, फिर मास्क पहन लें। क्या मॉल्स बंद करने से मुतालिक फिर से सोचा जा रहा है? बिकॉज ये कहते हैं कि जो बंद जगह हो जहाँ एयर कंडीशनर, वहाँ कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, तो मॉल्स बंद करने से मुतालिक देखिए मॉल्स का ये है कि मॉल्स के जो मैनेजमेंट है जो हमने देखी है, मतलब अच्छे पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग मैनेज भी कर रहे हैं, वो खुद गेट के ऊपर ही देखें जो एंटर होता है उसको वो उसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, उसे मास्क दे देते हैं, सैनिटाइज़र भी रखे हुए हैं। तो मॉल्स में मेरे ख्याल में, लेकिन सिर्फ उनका सिर्फ ये है कि अगर उस मॉल की कैपेसिटी फर्ज करें 500 है, तो उसमें ये नहीं कि 5000 लोग आ जाएं। बिल्कुल ठीक। अब सर, जब से ये खबर आई कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं, पेरेंट्स भी और इवन स्कूल एसोसिएशंस भी कहते हैं कि जब स्कूल आपने बंद किए क्योंकि स्कूलों से कोरोना फैल रहा था, तो फिर आप यूँ भी करें कि पार्क्स में, तफरीगाहों में, मॉल्स में, मार्केट्स में, हर जगह बच्चों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जाए। तो सर ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि कराची में ये भी हो जाए कि मॉल्स हों, पार्क्स हों या कोई भी और जगह जहाँ पर बच्चे जाते हैं, तो मना किया जाता है कि बच्चे घरों में रहें, क्योंकि स्कूल में छुट्टियों का मतलब ये तो नहीं है कि आप बच्चे घूमने फिरने निकल जाएँ। चलें जी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसका फैसला किया है और उस पर मेरे ख्याल में जो उन्होंने एक पॉलिसी गाइडलाइन हमें देंगे उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट में भी उन्होंने फैसला किया है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर मतलब इम्प्लीमेंट करेगी। नहीं, मतलब कुछ अगर फैसले आपने खुद करने हो कि बच्चे मॉल्स में ना जाएं, बच्चे पार्क्स में ना जाएं, बच्चे इस तरह, देखिए मॉल में तो समझ आती है, पार्क्स तो ओपन एयर है, अगर बच्चे कहीं पार्क्स में जाएं अपने पेरेंट्स के साथ तो वो मेरे ख्याल में इतना कोई नुकसानदेह नहीं हो सकता। मॉल्स में चलें उसको आई थिंक सोचा जा सकता है ओके कि उस पर अगर पाबंदी हम लगाई जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में वो एज सच सिर्फ अगर SOPs पे फॉलो अप करें तो आई थिंक थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड एंड दे विल बी बेटर। एक ऐसा फैसला जो कि मैं कहता हूँ कि शायद दोबारा किया गया कि जो कचरा फेंकेगा उसके खिलाफ FIR कटेगी, पहले भी हमने देखा है, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये हुआ है, ये दोबारा फैसला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई सर? कराची में जी अब देखें हम अपने सिस्टम्स को काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं, आप देखेंगे पिछले चंद महीनों में हमारा थोड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम बेहतर हुआ है। ठीक, हमने काफ़ी डस्टबिन्स रखे हैं, उनकी हमने जो कचरा उठाने की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ाई है, लेकिन मैं हमेशा ये कराची के लोगों से वही करता हूँ कि अगर कचरा उठाने वाले 13,000 हैं और कचरा फेंकने वाले 18 मिलियन हैं, तो ये किसी भी दुनिया, किसी भी मुल्क में ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। फॉर एग्जांपल शारे फैसलों की और सड़क हो, छोटी सड़क हो कोई, वहाँ पे एक गाड़ी से कोई रैपर बाहर फेंकता है, तो सर जुर्माना कितना होगा? नहीं, जुर्माना तो जी उसका तो तकरीबन कोई 20 से 50 हज़ार तक हो सकता है, और उस पर डायरेक्ट FIR होगी। बल्कि देखें हर चीज़ में देखें, हर जगह पुलिस हर जगह पहुंच नहीं सकती, नहीं चेक कर सकती, ये एक होता है कम्युनिटी चेक। और मैं यही तमाम कराची के लोगों से कहता हूं, अगर आप किसी को भी कचरा फेंकते हुए देखें, हम फ़ौरन उसी वक्त उसको आप बोलें कि ये आप गलत कर रहे हैं। इन हालात को देखते हुए एहतियात करनी है, मैं चाहता हूँ आपका मैसेज फॉर ऑल द। बस जी, मेरा तमाम कराची के लोगों से हमेशा भी ये रहा है अपील के एक तो SOPs की जी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें हमारा साथ दें, और सेकेंडली जो ये आपने प्राइस चेकिंग की बात की, इसमें भी हमें शिकायत करें, हमें बताएं और कंज्यूमर सोसाइटी को फाल बनाएं। और दूसरा जो सॉलिड वेस्ट कचरा रोड पे ना फेंकें, घर से बाहर ना फेंकें। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम सब के घरों में काम करने वाले होते हैं, कुक होते हैं, मेड्स होती हैं, उनको जब आप ज़ाहिर है कचरा का थैली देते हैं उनसे ज़रूर पूछें कि वो बाहर जाके कहाँ फेंक रहे हैं, और वो अगर बाहर जाके रोड के साथ फेंक रहे हैं तो उनको डांटें और उन्हें कहें कि उन्होंने एक डेजिग्नेटेड जगह पे कचरा फेंकना है। तो ये इसमें ख़ुद जी हमने अपने शहर को खुद ठीक करना होगा, और इसलिए हमें एक अपना सेल्फ कंट्रोल लाना होगा इस चीज़ में। तो यही मेरी अपील है कराची के लोगों। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, और ही राइटली सेड कि वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर वो प्राइस से मुतालिक शिकायत है तो एटलीस्ट शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं, एक्शन होगा। इसके साथ साथ जो दुकानदार हमें सुन रहे हैं, ज़रूर कमाइए, लेकिन इतना ना कमाइए कि आप ही के प्यारे शहरी उससे मुतासिर हो। तो ज़रा सा ध्यान करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ SOPs, अगर आज हम SOPs की वायलेशन करेंगे तो याद रखिए कि हो सकता है हमारी इस वायलेशन से हमारा ही कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए, क्योंकि कोरोना जानलेवा मरज़ है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शेरवानी साहब के खुसूसी इंटरव्यू था, ये पहला उनका इंटरव्यू था जो कि हमें उन्होंने दिया है, और इससे मुतालिक हम 3-4 पॉइंट्स दोबारा से आपके सामने रख देते हैं। जो उन्होंने कहा है कि अवाम महंगी चीज़ें ना खरीदें, तो इस पर सवाल है कि अगर दूध हर दुकान से 120 रुपये मिले तो ऑप्शन नहीं है सर ना खरीदने की। आपने ये कहा कि प्राइस कंट्रोल पर अमला अगर लगा देंगे तो SOPs पर अमल दरामद कैसे होगा, ज़ाहिर अमला कम है, वी अंडरस्टैंड दैट। कंज्यूमर काउंसिल एक्टिव वाकई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आखिरी बात जो उन्होंने कही कि जो कचरा फेंकेगा, चाहे गाड़ी से एक रैपर भी फेंकेगा, तो 20 से 50 हज़ार जुर्माना होगा, डायरेक्ट FIR कटेगी। हाँ, और मुझे लगता है कि आप शायद थोड़ा कम जुर्माने से शुरू करें
اور عوام کے دلوں میں یہ خوف پیدا کرے. جب خوف ہوگا تو یقیناً پھر عوام اس پہ عمل درآمد بھی کرے گی. خیر, کرونا کی دوسری لہر کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے جو سائے ہیں, جو اس کے پنجے ہیں, پورے پاکستان میں اس وقت ہمیں گڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عوام نے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہے, حکومت ایسے کہہ رہی ہے, لیکن حکومت نے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہے, جس کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. مارکیٹس صبح 6 بجے کھلیں گی اور شام کو 6 بجے بند ہو جائیں گی, ایسا کہا گیا. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ کاروبار کس طرح سے چلے گا. کراچی کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ میں کس طرح سے کاروبار کیا جائے گا. کیا موبائل مارکیٹ 6 بجے کھل جائے گی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو میرے ساتھ ساتھ بہت سارے شہریوں کے ذہن میں بھی ہوں گے کہ اگر صبح 6 بجے مارکیٹ کھلے گی تو پھر کون ہے جو کہ ان مارکیٹس کا رخ کرے گا, اور جب مارکیٹس کا رخ نہیں کرے گا تو کاروبار کیسے چلے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان صاحب. رضوان صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہم اسٹوڈیو میں آپ جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام مارکیٹ میں کس وقت آنا شروع کر دیا, کیونکہ جو ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ صبح 6 بجے کا ہے. اتنی ارلی مارننگ کے لوگ آتے ہیں؟ دیکھیں, صبح 6 بجے تو آج تک کہ پاکستان کے ملک کے باہر بھی جو مارکیٹیں نہیں کھلی ہیں. مارکیٹیں کھلتی ہیں تقریباً کوئی 11 سے 12 بجے کے درمیان. تو ہم نے گورنمنٹ سے درخواست کی کہ صبح آپ 10 بجے مارکیٹ کھولیں اور 8 بجے بند کر دیں. صبح 6 بجے جو عمل ہے وہ بالکل کوئی کھول نہیں سکتا. میں ابھی مارکیٹ میں آیا ہوں 9 بجے سے, ساری مارکیٹ بند ہے. ہماری دکانیں الیکٹرانکس کی ہیں, موبائل کی دکانیں ہیں, وہ کوئی بھی جو ہے دکان 11 بجے سے پہلے نہیں کھلتی ہے. تو ہم نے گورنمنٹ درخواست کی کہ بھائی آپ 10 بجے کھولیں اور 8 بجے بند کر دیں. آپ نے ایک رات کو نوٹیفیکیشن نکال دیا, نہ دکاندار تاجروں سے مشاورت کی, نہ کچھ کیا. آپ نے آرڈر نکال دیا کہ صبح 6 بجے کھولیں گے. ایڈمنسٹریٹر کراچی یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایسوسی ایشنز کے ساتھ ان کی بات ہوئی اور انہوں نے سمجھایا کہ یہ ان کی بھلائی کے لیے, یہ کرونا کی سیکنڈ ویو سے بچنے کے لیے. ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پورے کراچی کے تاجر رہنما ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. میری ان سے بات ہوئی, کسی سے جو ہے ان کی بات نہیں ہوئی, نہ ملاقات ہوئی, نہ انہوں نے کوئی رائے نہیں. اس نوٹیفیکیشن کے بعد جب کانٹیکٹ کیا گیا ڈفرینٹ ایسوسیشنز کا ایڈمنسٹریٹر کراچی سے, تو اس میں اس بات چیت سے متعلق کچھ معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. میری کل تک رات تک جو ہے جتنے بھی تاجر رہنما ہیں ان سے بات ہوئی, اور سب پریس کانفرنس بھی آج کریں گے کہ کوئی بھی بات نہیں ہوئی, کوئی مشاورت نہیں کی. ہم نے تو گورنمنٹ ہمارے پاس نافذ کرتی ہے نا کوئی عمل درآمد, ہم کرائیں گے نا عمل درآمد. ہم نافذ کرائیں گے تو کم از کم ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن ہوتا ہے. آپ بیٹھ کے بات کرتے بھائی یہ مارکیٹ میں ٹائم رکھیں گے, ہم اوپر نیچے کر کے اس کے ٹائم رکھ لیتے. اب کل 6 بجے لوگوں کو زبردستی بند کرنا شروع کر دیا. لوگ آئے 12-1 بجے, تو 6 گھنٹے کاروبار کون کرے گا؟ یا تو آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹیں بند ہو جائیں, کاروبار آپ کو پتا ہے پچھلی جو لوگ ہیں تکلیف میں پریشان میں مقروض ہو گئے, دکانیں بند ہو گئی, کچھ بھی گورنمنٹ نے اس کا سہارا نہیں دیا, نہ ہم کو کوئی جو ہے آپ نے کوئی پیکیج دیا, کچھ نہیں دیا. اب پھر دوبارہ یہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ تعاون کرے. اور ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں, اپنے دکانداروں کو سیو بھی کرنا چاہتے ہیں, عوام کو بھی سیو کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہمارے جو بیچارے قرضے لوگوں نے جو جمع کیے ہیں وہ دینا بھی چاہتے ہیں. لیکن سرکار کو کوئی وہ نہیں, سرکار صرف آرڈر نکالتی ہے اور ایک حکم جاری کر دیتی ہے کہ بھائی کہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو ہم بالکل ناقابل کو جتنے بھی کراچی کے تاجر رہنما ہیں, تاجر ہیں, انہوں نے یہ اکثر مسترد کر دیا ہے. وہ ان کا یہ کہنا یہ ہے ہم آپ کے ساتھ ایس او پی عمل درآمد کرائیں گے. ٹائمنگ جو ہے آپ صبح 10 سے لے کے رات 8 بجے تک کر لیں, وہ 6 سے 6 12 گھنٹے کریں. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں صبح 10 سے رات 8 بجے تک, وہ 10 گھنٹے. ہم تو 10 گھنٹے ٹائم کر رہے ہیں, آپ 12 گھنٹے کر رہے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, یعنی وہ آپ کو قابل قبول ہے. اچھا رضوان صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پریس کانفرنس بھی ہوگی, تو ہم کیا سوچیں کہ تاجر برادری کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہم حکمت عملی, ہم اپوزیشن نہیں ہے, ہم کوئی حکومت نہیں ہے, لیکن نالا تو ہے نا. دیکھیں ہم کوئی احتجاج نہیں کریں. نالا جب ہوتے ہیں, جب ایک غلط فیصلے ہوتے ہیں, عوام پہ غلط فیصلے ہوتے ہیں, تو عوام نالا ہوتی ہیں. آپ کسی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ صبح 6 بجے کوئی شاپنگ کرنے جائے گا؟ صبح ہم کوئی دودھ کی دکان تو نہیں ہے ہماری. بات تو آپ کی درست ہے, بات تو آپ کی درست ہے, لیکن سر یہ ہم نے دیکھا کرونا کی پہلی لہر میں کچھ مارکیٹ صبح 6 بجے کھلیں. یہ اگزامپل کراچی میں سیٹ ہوئی, ایک مارکیٹ سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا, کچھ اور مارکیٹس نے اس کو فالو کیا. سر اگر مارکیٹس کھلیں گی تو لوگ تو سر جائیں گے, لوگوں کے پاس جب آپشن ہوگی کہ اب مارکیٹس کھل گئی ہیں, اب ہمیں سامان لینا ہے, جلدی جانا ہے, لوگ جائیں گے سر. جان سے بڑھ کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جائیں گے, لیکن مارکیٹ تو بولے صبح 6 آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سردی ہو رہی ہے. ویسے سردی کا موسم آ رہا ہے, چلیے صبح 6 بجے فجر بھی نہیں ہوتی. یہ بات بھی آپ کی درست ہے, صبح 6 بجے اٹس ٹو ارلی. لیکن جو آپ بات کریں سر 10 سے 6, یعنی آپ بات کریں 10 سے 8 10 گھنٹے کی. سر اگر یہی معاملات 8 سے 6 ہو جائے, وہی 10 گھنٹے ہیں, 8 بجے صبح کھول دیں اور 6 بجے بند کر دیں, اگر یہ تجویز آپ دیں حکومت کو, انتظامیہ کو, وہ مان لیں, تو یو آر ہیپی ود دیٹ؟ دیکھیں 8 بجے تو ویسے بھی ہم نہیں کر سکتے. اچھا 6 بجے بھی نہیں کر سکتے اور 8 بجے بھی نہیں کر سکتے. ہم جو ہے صرف جو آگے کا ٹائم جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں 2 گھنٹے.
آپ پیچھے کم کر دیں, آپ پیچھے کم کر دیں, ہم 8 بجے تک جاتے ہیں, 10 گھنٹے ہم کاروبار کریں گے. سر تو یہ جو بات ہے, کیونکہ یہ بات ایسی نہیں کہ اس پر سوچا نہ جا سکے, یہ ایسی بات نہیں ہے اس پر بات نہ کی جا سکے, کیونکہ صرف 2 گھنٹے کی بات ہے, صرف 8 بجے تک کی بات ہے. تو یہ بات سر آپ کی طرف سے, کسی ایسوسیشن کی طرف سے سندھ حکومت کو یا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو پہنچائی گئی ہے سر؟ آپ کی توسط سے, آپ کے چینلوں کی توسط سے کل سے یہ صبح سے جو ہے شروع ہوا ہے سلسلہ. سرکار کو جو ہے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا, تاجر رہنماؤں کو بلا لینا چاہیے تھا کل ہی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ پوزیشن ہوئی, دکاندار جو ہے نالا ہیں, تاجر نالا ہیں, تو آپ کو کل ہی بلا لینا چاہیے تھا. آج کا کیوں آپ نے کیا؟ اگر سندھ حکومت نہیں بلاتی, نہیں بات کرتی, ایڈمنسٹریٹر بات نہیں کرتے, تو کیا آپ گورنر ہاؤس جائیں گے؟ ہم ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جس سے ہمارا کاروبار بھی سیف ہو اور ہم جو ہے SOP پہ عمل درآمد کر کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں. اور اگر حکومت نہیں مانتی سر, اور وہ کہتی نہیں شام 6 بجے کاروبار بند کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا. کل میں نے دیکھا کوئی NCOC کا میٹنگ ہوئی, وہاں پرائم منسٹر صاحب نے بولا 10 بجے تک مارکیٹ کھلنی چاہیے. وہاں کے جو کمیشن کے جو لوگ تھے وہاں, انہوں نے کمیٹی کا, انہوں نے کہا 8 بجے تک کھلنی چاہیے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کہا 10 بجے تک. یہ کیا فرق ہے کہ سندھ میں جو ہے 6 بجے ہو, فیڈرل میں جو ہے 8-10 بجے ہو؟ ہم تو چاہتے ہیں ایک درمیانہ راستہ نکالی جائے 8 بجے تک کا, تاکہ کاروبار بھی چلے, لوگ. اور جو ہے آپ دیکھیں سب جگہ ہم نے ٹائمنگ کر دی ہے, 10 بجے دوسری جگہ دکانوں کا, 9 بجے شادی ہال, اور اس کے بعد 6 بجے دکانیں. تو آپ اس کو ایک ٹائم لیمٹ بنا دیں, 8 بجے وہ ہوں, 10 بجے شادی ہال ہوں, اسی طرح دوسری دکانیں 10-11 بجے تک ریسٹورینٹ چلو. تو یہ ٹائمنگ بن جائے گی, جو کاروبار ہے وہ ٹائمنگ سے کھلے گا, ٹائمنگ سے بند ہوگا, اور تمام افراد جو ہے کاروبار کر سکیں گے. چلیں رضوان صاحب, اگر ایسا نہیں ہوتا اور اسی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ بازید رہتی ہے کہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہم دکانیں بند کر کے آ جائیں گے روڈ پہ. ہمارا کاروبار ختم ہونے والا ہے, ختم ہو گیا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہماری بھی یہ خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے کہ معاملات اچھے طریقے سے ڈسکس ہوں. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے, اور آج پریس کانفرنس بھی آپ لوگ کریں گے. اور ذرا ان کا مطالبہ صرف ایک ہے کہ 10 بجے سے رات 8 تک اس کو کر دیا جائے, اور یہ ایسا مطالبہ نہیں ہے جس پر سوچا نہ جا سکے, اس پر بات نہ کی جا سکے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. کیا آپ کو معلوم ہے لاکھوں افراد انتہائی آسان پاسورڈ استعمال کریں؟ جی ہاں, 1 2 3 4 5 یہ ہے وہ پاسورڈ جو کہ ہم سب کبھی نہ کبھی یوز کرتے آئے ہیں. یہ رواں برس سروے کیا گیا, دنیا بھر میں اب بھی ایسے 25 لاکھ سے زائد افراد ہیں جو 1 2 3 4 5 کو بطور پاسورڈ استعمال کرتے ہیں. اس سروے میں ویسے معلوم کیسے ہوا ان کو؟ کیا لوگوں سے سوال کیا گیا, چیک کر لیا انہوں نے کہ پاسورڈ کون؟ مجھے لگتا ہے کسی طریقے سے چیک کیا ہے, اور یہ سروے پاسورڈ پر نظر رکھنے والی ایک کمپنی نے کیا ہے. دیکھا, کمپنی نے یہ پاس کر دی کہ جناب لوگ یہ پاسورڈ رکھتے ہیں. کمپنی کے مطابق یہ پاسورڈ بہت آسان ہے اور سیکنڈز میں ہیک ہو جاتے ہیں, جس سے ہیکرز اکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو مجھے لگتا ہے پھر لوگوں کو ایسے پاسورڈ نہیں رکھنے چاہیے. آپ اپنی ظاہر سی بات اپنا ڈیٹا یا آپ کی کوئی بھی چیز اگر ہے تو آپ اس کو سیکیور بنائیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. جب ہم دنیا بھر کا چکر لگا رہے ہیں تو روس کی بات کرتے ہیں, جہاں کے 22 سالہ نوجوان نے سینکڑوں کلو وزن اٹھا کر مضبوط ترین انسان کا مقابلہ جیت لیا. رسی سے اور کئی ٹن وزنی ٹرک کو 20 میٹر تک کھینچنے اور 100 کلو گرام وزنی ٹائر کو اٹھانے کا ٹاسک دیا گیا. 22 سالہ دمتری نے تینوں ٹاسک مکمل کر کے فاتح کی ٹرافی اپنے نام کر لی. آپ اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں شعیب؟ قطعاً نہیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. بلی کیا کہتی ہے؟ میاؤں میاؤں. اور اس کو سمجھنے کے لیے حال ہی میں امیزون کے سابق انجینئر نے ایک ایسی اپلیکیشن تیار کی جو بلی کی آواز کا ترجمہ کرتی ہے. واو. اس ایپ کا نام ہے نیو ٹاک, جبکہ یہ ایپ بنانے والے انجینئر کا کہنا ہے کہ یہ بھی آزمائشی مراحل میں ہے, جو کہ پالتو بلی اور اس کے مالک کے لیے بہت معاون ثابت ہو. کہ ویسے جو پالتو بلیاں ہوتی ہیں ان کے مالک تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس میاؤں کا مطلب ہے کیا, کہ بھوک لگی ہے یا کچھ اور غصے میں. اور تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ بلی جب میاؤں میاؤں کرتی ہے تو ایک بار پھر کریں. تقریباً 9 مختلف ارادے ہوتے ہیں, اور وہ ان ارادوں کے اظہار کے لیے مختلف انداز سے میاؤں کی آوازیں اب اس میاؤں کا کیا مطلب ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, ہمیں وہ اپلیکیشن چاہیے. مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. ان 9 ارادوں میں بلی بھوکی بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی میں تکلیف میں ہوں. ظاہر سی بات ہے جانور بے زباں ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے بلی کہہ رہے ہو کہ موسم اچھا سموسہ کھانا ہے. ہاں دیکھیں یہ بلی, اب بلی سموسہ بھی کھاتی ہے. شعیب آپ کی بلی کھاتی ہے سموسہ؟ ویسے بلی نہیں ہے, نہ ہے بلی, نہ وہ سموسہ کھانے کے لیے میاؤں میاؤں کرتی ہے. اچھا جی, چین نے چاند کے لیے اپنا ایک نیا مشن روانہ کیا ہے. اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں کہ 1970 کی دہائی کے بعد یہ پہلی مرتبہ چاند کی چٹانیں زمین پر لائے گا.
بغیر انسانوں والا یہ خلائی مشن 5 ایسے مواد کو اکٹھا کرے گا جو سائنسدانوں کو چاند کے بننے کا عمل سمجھنے میں مدد فراہم کر سکے گا. اور اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو چین دنیا کا تیسرا ملک ہوگا جو چاند سے نمونے زمین پر لانے میں کامیاب ہوگا. زبردست. اور اب ہم بات کریں گے اس صابن کی جو انتہائی مہنگا ہے. مہنگے ترین صابن کی بات کریں جسے لبنان کی کمپنی بناتی ہے, اور صابن کی تیاری میں سونے کے صفوف کا خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے یہ صابن مہنگا ہے جس سے اس کی قیمت لاکھوں روپے تک پہنچ جاتی ہے. لبنانی کمپنی کے تیار کردہ خان الصابون نامی اس صابن کو 2013 میں قطر کی خاتون اول کو بطور تحفہ دینے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا. ایک اندازے کے مطابق اس صابن کی قیمت 4.5 لاکھ روپے پاکستانی ہے. 4.5 لاکھ روپے میں پتہ نہیں کتنے صابن خرید بتائیں. ہاتھ دھونے یا رکھنا ہے اس کو تجوری میں بند کر کے رہیں گا یہ صابن ہے. چلیے جی, تو ہم نے کچھ انٹرسٹنگ خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بہت سی خبریں باقی ہیں, بہت سے ایشوز باقی ہیں جن میں بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ابھی آپ کو اہم خبر دیتے ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی منگنی کی تقریب کے جو رنگ ہے اس میں بھنگ پڑ چکے ہیں. بختاور بھٹو کی منگنی انتہائی محدود ہوگی. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سنجے سادھوانی سے. سنجے بتائے گا خاندانی ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ کی جو منگنی تقریب ہے وہ انتہائی محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کرونا وائرس کی نئی خطرناک لہر کے باعث یہ فیصلہ سابق صدر آصف علی زرداری نے کیا ہے. آصف علی زرداری کی بڑی بیٹی بختاور بھٹو کی منگنی کی تقریب میں صرف 50 سے 80 مہمان کے ٹوٹل شریک ہوں گے, جن میں ان کی فیملی کے ممبران اور جو دولہے کی فیملی ہے ان کے ممبران اور ان کے کچھ قریبی دوست احباب جو ہیں وہ اس منگنی تقریب میں شریک ہوں گے. سنجے, لیکن انویٹیشن تو پہلے دے دیا گیا تھا, معذرت کر لی گئی, پھر وزراء سے معذرت کر لی گئی, ایم این ایز ایم پی ایس سے معذرت کر لی گئی, ان سب افراد سے جن کو پہلے مدعو کیا تھا, جن کو پہلے کہا تھا کووڈ ٹیسٹ کراؤ اور منگنی پر آؤ. شعیب, اس جو آصفہ اور بختاور کے قریبی جو سہیلیاں ہیں انہیں یہ دعوت دی گئی تھی اور وہاں سے یہ کارڈ لیک ہوا تھا. تو جن لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے انہیں آنے کا کہا گیا ہے وہ ضرور شرکت کریں گے, لیکن جو وزراء ہیں, مشیران ہیں, ایم پی ایز, ایم این ایز ہیں, ان کے پاس یہ دعوت نہیں پہنچی تھی. وہ انتظار میں تھے کہ دعوت ضرور آئے گی, لیکن اب فیملی ذرا اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں اور کنفرم کر رہے ہیں کہ اب وزراء, ایم پی ایز, ایم این ایز جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں انہیں مدعو نہیں کیا گیا ہے. تقریب کو فیملی تک محدود رکھا ہے. آصف علی زرداری کی بہن فریال تارپور, اس کے علاوہ صنم بھٹو, جو دیگر ان کے فیملی کے ممبران ہیں انہیں اس دعوت میں بلایا گیا ہے. جو فیملی ممبران بھی ہیں انہیں بھی اپنا کرونا ٹیسٹ کرا کر ہی اس دعوت میں بالکل. اور سنجے, ہم نے دیکھا کہ بلاول نے بھی خود کو قرنطینہ کیا ہوا ہے اور ان کا بھی نمونہ گیا ہوا ہے ٹیسٹ کے لیے, تو کیا اطلاعات ہے, کب تک ان کی رپورٹ آ چکی؟ گزشتہ رات جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکریٹری جمیل سمرو کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا, جس پر بلاول نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے. انہوں نے اپنا کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ دیا ہے. گزشتہ شام 6 بجے یہ رپورٹ کا جو نتیجہ ہے وہ دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد یہ نتائج جو ہے وہ بلاول کے ٹیسٹ کے آنے کا امکان ہے. ٹھیک. اور سنجے, سی ایم سندھ, ان کی طبیعت سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ان کا دوبارہ ٹیسٹ کب ہوگا؟ جی, مراد علی شاہ کا دوبارہ ٹیسٹ آئندہ 1-2 روز کے درمیان ہوگا. مراد علی شاہ کو کچھ دن تک ان کا بخار کبھی اوپر جا رہا تھا کبھی نیچے, لیکن گزشتہ روز سے ان کا بخار جو ہے وہ ختم ہوا ہے. اب ان کی صحت کافی بہتر ہے, لیکن وہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے کسی بھی اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے. سنجے سادھوانی, آپ نے اپڈیٹ کیا, بے حد شکریہ. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کورونا کی دوسری لہر ملک میں تباہی مچا رہی ہے. کیسز میں روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی جو ہم نے کچھ دیر پہلے ہیڈ لائنز میں شیئر کیا کہ 3000 پلس کیسز ایک دن میں رپورٹ ہو رہے ہیں. عوام کی بڑی تعداد کورونا کے عدد شمار سے متعلق باخبر رہنے کے لیے یا تو ٹی وی چینلز کو دیکھتی ہے یا پھر اخبارات پڑھتے ہیں, لیکن اس پوری صورتحال کے دوران ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر نہ صرف کووڈ 19 سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کیا بلکہ پل پل کی بدلتی صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کیا. یعنی کورونا کی جو پہلی لہر تھی اس سے لے کر اب دوسری لہر تک کیا معاملات مختلف ہیں, اس سے متعلق اس نے یہ ڈیٹا ہمارے سامنے رکھا. کہاں کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اموات کی شرح کیا ہے, ٹرانسمیشن ریٹ کہاں زیادہ ہے,
इस बारे में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो मुसलसल अपडेट करें, तो हमने सोचा कि आज हम उनको मदऊ करें और इनसे इस बारे में बात करें। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के फैज़ान हयात खान की। इनका इकट्ठा किया गया डेटा, इससे मुताल्लिक आज हम सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे। फैज़ान, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थोड़ा सा प्लीज बताइएगा फैज़ान कि ये डाटा आप कहाँ से ले रहे हैं? डैशबोर्ड से ले रहे हैं कोविड-19 के या कुछ और आपके पास सोर्सेज हैं? कहाँ से डाटा आप तक आता है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आपके सवाल का जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा। मिड मार्च में जब गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा लॉकडाउन अनाउंस किया था, तब उस वक्त नेशनल लेवल पर कोई भी डेटाबेस डैशबोर्ड नहीं मौजूद था। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि पाकिस्तान में एक नेशनल लेवल पर डेली बेसिस पर नए केसेस और नए डेथ्स का एक डैशबोर्ड होना चाहिए जिसमें लोगों को पता चल सके कि रोज़ाना कितने केसेस आ रहे हैं। तो वो मैंने तब डाटा कलेक्शन शुरू की थी, और उस वक्त गवर्नमेंट की वेबसाइट भी नहीं होती थी, ना NCOC एग्जिस्ट करती थी। तो मैंने जितने भी हमारे ऑफिशियल ट्वीट्स होती थी वहाँ से डाटा कलेक्शन स्टार्ट किया, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट इस्टेब्लिश की और जितने हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, तो मेरा डाटा एक्सपैंड होता गया, और प्रोविंशियल लेवल पर भी फिर मैंने उसको एनालिसिस करना शुरू किया, फोरकास्टिंग शुरू की, और काफ़ी हद तक वो एक्यूरेट भी रही ये अप्रैल और मई में। इसके अलावा अगर आप डाटा कलेक्शन की आजकल बात करें तो आजकल एक तो सबसे आसान सोर्स है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उस पर नेशनल डेटाबेस अवेलेबल होता है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर सिंध, KP और पंजाब, उनकी काफ़ी डिटेल रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पर पब्लिश होती है, जिसमें काफ़ी डेप्थ में डिटेल्स होती हैं, जैसे कि एज डेमोग्राफिक्स क्या हैं, सिटीज़ में कौन सी सिटीज़ में कितने टेस्ट हुए हैं, क्या वहाँ कितने वेंटिलेटर्स हैं, हॉस्पिटल्स के कितने जो स्टैट्स हैं, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने पास रोज़ाना कंपाइल करता हूँ। और उसमें से इन्फॉर्मेशन आम शहरियों के लिए उनको आसान करके उसको डिस्प्ले करता हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी वेबसाइट पे। इसका फ़ायदा ये होता है कि लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ों में से गुजर कर नहीं जाना होता, वो सिंपली एक मेरे ग्राफ्स में देखकर उनको समझ आ जाती है। और अक्सर हेल्थ वर्कर्स भी काफ़ी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि उनके जो शहर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके हवाले से मैं उनको अपडेट्स देता रहता हूँ। चलें फैज़ान, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग मुश्किल मराहिल से नहीं गुजरते, बल्कि जो आपने चीज़ तैयार किया वो आसानी से उन्हें बता देती है। जब आप सूरत हाल का जायजा ले रहे थे तो आपने ट्रांसमिशन रेट सबसे ज़्यादा कहाँ देखा? जी, जब मैं इसका जायज़ा ले रहा था तो ट्रांसमिशन रेट अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे ज़्यादा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में नज़र आया, और इस वक्त भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा केसेस इन 3 शहरों से ही आ रहे हैं। और अगर आप इनके अलावा बाकी थोड़े से सेकंड टियर शहरों की बात करें तो फिर पेशावर, हैदराबाद, मुल्तान और फैसलाबाद ऐसे 4 शहर हैं जहां इन 3 के बाद मुझे केसेस थोड़े ज़्यादा नजर आए हैं। लेकिन सेकंड वेव में तो ये कह रहे थे हम कि चाहूँगा पॉजिटिविटी रेट की। अक्सर हमारे आम शहरियों को पॉजिटिविटी रेट का नहीं समझ आता, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पॉजिटिविटी रेट वो रेट होता है जैसे एक दिन में जितने टेस्ट हुए हैं उनमें कितने पॉजिटिव आए हैं। तो अगर ये रेट हम देखें तो कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ सिचुएशन काफ़ी तशवीशनाक है, जिसमें सबसे ऊपर मीरपुर है जहाँ तकरीबन 18% टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके बाद हैदराबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद और मुल्तान, कराची और रावलपिंडी, इन शहरों में सिचुएशन इस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब चल रही है। अच्छा फैज़ान, व्हाट अबाउट गुजरांवाला? उससे मुतालिक हमने देखा कि वेव 1 में तो वहाँ केसेस ज़्यादा थे, लेकिन अब कहते हैं कि वहाँ केसेस बहुत कम है। जी, कुछ पंजाब के शहर हैं जहाँ काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल्ड है। अगर आप पंजाब का ग्राफ भी देखें तो पंजाब के जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी फ्लैट रहा है। अच्छा। कंपेयर टू सिंध, इस्लामाबाद, KP, उनका सेकेंड वेव में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही है। अगर हम नए केसेस की बात करें टेस्टिंग के हवाले से, तो पंजाब में सिचुएशन काफ़ी बेहतर रही है, और गुजरांवाला, गुजरात ऐसे शहर हैं जहाँ केसेस और डेथ्स इस वक्त भी कंट्रोल्ड। ये आपके ख्याल में इसकी वजह क्या रही? मेरे ख्याल से इसकी कुछ वजूहात ये हो सकती हैं कि वहाँ SOPs का तो मैं श्योर नहीं हो सकता कि वहाँ फॉलो हो रहे हैं, लेकिन
जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ शायद स्मार्ट लॉकडाउन वक्ती तौर पर उन्होंने किया। ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा हुआ। और की स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ सिचुएशन फिर से काफी ज्यादा वर्स्ट हो रही है। बिल्कुल। और फैजान हम ये रिपोर्ट भी करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं फैजान, आते हैं वो बड़े शहरों में ही टेस्टिंग करते हैं तो उस शहर के फिर टोटल में वो सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसकी एक वजह ये भी है। अच्छा फैजान मुझे ये बताएं, ऐसा कोई एरिया आपने देखा हो या ऐसा कोई शहर आपने जिसको आपने यहाँ पर लोगों को बताया हो कि जो पहली लहर में वहां पर केसेस तो नहीं थे लेकिन दूसरी लहर में वहां सूरत हाल खराब है? जी, इसमें सबसे पहला मेरे माइंड में एक ही शहर आता है, वो पेशावर है। पेशावर में सिचुएशन काफ़ी हद तक इस वक्त बिगड़ती जा रही है और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वेंटिलेटर्स के हवाले से डाटा शेयर किया जिसमें उन्हें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर्स की जो यूजेज है 200% बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में पेशावर में। तो पेशावर की सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से ख़राब होती जा रही है। इसके अलावा कराची की पहले भी सिचुएशन ख़राब थी, अभी भी ख़राब है। अच्छा, और जितने भी शहर हैं उनकी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती जा रही है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी बड़े शहरों की हम बात करें, मैं सबसे बड़े शहर कराची से मुताल्लिक आपसे सवाल करना चाहता हूं। डॉक्टर अजरा पिचोहो वजीर सेहत सिंध, इन्होंने 2 रोज पहले एक प्रोग्राम में कहा कि कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में अब भी गुंजाइश है। शी वॉज वेरी रिलैक्स्ड और उनको लगता था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जबकि हमारे पास जो खबरें मौसूल हुई मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की तो खबर ये थी कि तमाम कोविड वार्ड्स भर चुके हैं। आपके पास डाटा होता है तो मुझे प्लीज बताएं, डॉक्टर अजरा पिचोहो ठीक कह रही हैं या ये हॉस्पिटल्स के हालात ठीक बता रहे हैं? वो बेहतर जान सकती हैं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट का जो सिंध गवर्नमेंट का ही शेयर किया गया डाटा देखें तो उसमें कराची में अमवात भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और इस वक्त सिचुएशन वो वाली हो चुकी है जो अर्ली जुलाई में होती थी। इस वक्त कराची में काफ़ी ज़्यादा 800-700 नए केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं और अगर हम सिंध के केसेस की बात करें तो वो 1300 से तजावज़ कर चुके हैं, जिसका अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट वेव से तो ये वो वाली सिचुएशन आ गई है जब कराची में सिंध में पीक वाले दिन आ गए थे। तो कराची में डेथ्स और जो हमारे केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और अगर हम वेंटिलेटर्स और उसकी बात करें तो वो भी काफ़ी अपने अगर 100% कैपेसिटी पे नहीं आए लेकिन वो काफ़ी हद तक यूज होते जा रहे हैं। फैजान, एक बात जो शेयर डाटा है उसके मुताबिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक। एक बात और मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, एक ग्राफ इस वक्त हम चला भी रहे हैं, नॉट दिस वन प्रोड्यूसर साहब, एक और ग्राफ है जिसमें कोरोना के फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को कंपेयर किया गया। मैं चाह रहा हूँ उस ग्राफ पे जरा रुकिएगा और फैजान प्लीज समझाइएगा। जो कोरोना की पहली लहर थी जो कि आपने डाटा बताया 30 अप्रैल से लेके 27 जुलाई तक का, उसके मुताबिक हम देखते हैं तकरीबन 15 जून को हम पीक पर थे, यानी मिड जून में हम पीक पर थे। अब जो आपने कंपेयर किया इसको सेकंड वेव से जिसमें 1 नवंबर से आप स्टार्ट कर रहे हैं और तकरीबन अभी आप आ चुके हैं नवंबर के एंड तक, तो मुझे ये समझना है इसमें ये जो व्हाइट कलर की लाइन है पॉजिटिव टेस्ट की लाइन है, ये वेव 1 में तो ऊपर है लेकिन ये वेव 2 में उस ग्राफ के अंदर, ये प्लीज समझाएं इससे क्या समझ सकते हैं हम, ये कि क्या पॉइंट कर रहे हैं? इस वक्त स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं जी। ये अगर हम पहली वेव की बात करें तो उस वक्त टेस्टिंग ही काफ़ी कम हुआ करती थी। अगर मई की बात करें तो ऑन एवरेज 10 से 12 हज़ार टेस्ट हुआ करते थे और आजकल टेस्ट 35,000 से 40,000 की रेंज में हो रहे हैं। तो ये ऑब्वियस है कि हमारी फिर पॉजिटिविटी रेट्स भी कम ही होंगे और केसेस सिमिलर हैं लेकिन हमारे जो टेस्टिंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो 1 नवंबर से 1000 केसेस की जो लाइन है उससे बढ़ चुके हैं केसेस और अगर इसी स्पीड से हम गए तो जनवरी के एंड तक इस वेव का भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम दिसंबर मिड में इसका पीक देखेंगे अगर हम इसको इस तरह से देख लें तो। जी, दिसंबर के एंड में इसका पीक या मिड में पीक इसका एक जुमले में बताएं, वेव 1 का पैटर्न और वेव 2 का पैटर्न, इस बात से कतई नजर के टेस्ट कितने हो रहे हैं, सेम है? जी, अगर डेथ्स की बात करें तो डेथ्स कंपैरिजन में कम है। अगर पहले हम डेथ्स की देखें तो वो काफी तेजी से बढ़ गए थे और उस वक्त वो मेडिकेशंस वाला मसला भी था, अब मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, अब हमने थोड़ा सीखा भी है वेव 1 से, तो इसलिए हमने डेथ पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है, राइट? जी बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अगर आप अभी भी देखें तो रोजाना डेथ्स की जो नंबर है वो रोजाना बढ़ता जा रहा है और अगर इसी तरह रहा तो सिचुएशन क्योंकि अवाम जो है वो एहतियात नहीं कर रही है, अवाम समझ रही है कि शायद कोरोना शरोना कुछ नहीं है, जबकि हुकूमत के लिए एहतियात करें, आपके लिए, आपके प्यारों के लिए बेहद जरूरी है। फैजान, आपका बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, बात करें।
تو کورونا کی دوسری لہر کی ہم بات کریں، ایسے میں ہمارے جوان، ہمارے سیکیورٹی اہلکار اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر وطن عزیز کے لیے ڈیوٹی سر انجام دیتے رہتے ہیں، خاص طور پر سڑک پر ڈیوٹی دینے والے اہلکار جنہیں روزانہ ہر قسم کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اہلکار ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے اہلکاروں کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے، کیسے مدد ممکن ہے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ہیروز ہیں۔ یہ رویہ جو شہریوں کا ہوتا ہے ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ، ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اگر ہم پولیس اسٹیشن جائیں یا کسی سیکیورٹی اہلکار کے پاس جائیں تو ہمیں کچھ سننے کو ملتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا رویہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکاروں کی جو ذہنی حالت ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ پھر وہ اس طرح ریاکٹ سم ٹائمز کر جاتے ہیں۔ اینی ویز جی، اس اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ تسکین ہیلتھ انیشیٹو، جن کی طرف سے ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ڈاکٹر طہا صابری، کلینکل سائیکالوجسٹ، جوائننگ اس ٹوڈے فار دس ٹاپک۔ ڈاکٹر طہا، گڈ مارننگ۔ تھوڑا سا پلیز بتائیں گے کہ آپ نے جب ٹاپک پک کیا، what makes you to pick this topic؟ سیکیورٹی اہلکاروں کی ذہنی صحت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ پلیز اس پہ پہلے تو ہم سے بات کیجیے۔ جی، تو بالکل جس طرح شعیب آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ سیکیورٹی اہلکار ایک بہت اہم ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، جو آرڈر انشور کرتے ہیں، اور ان کی ذہنی کیفیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو پھر معاشرے میں ہم لوگ کس طریقے سے امن لا پائیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی ریسنٹلی کووڈ میں یہ دیکھا کہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کی ایک مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن ہے، تو اس پہ کافی سیکیورٹی اہلکار ٹیلی فون بھی کر رہے تھے سپورٹ کے لیے، کیونکہ وہ ایک طریقے سے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، اور انفیکٹ ان کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ تھا ٹو ایوری تھنگ۔ لاک ڈاؤن وہ مینٹین کر رہے تھے، لوگوں کی فرسٹریشن کا برنٹ وہ فیس کر رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں تو اور پلس ایک بندے کو اپنی بھی خاندان کی بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر مجھے ہو گیا تو میرے گھر والوں کو کیا ہوگا۔ تو یہ سب جو وجوہات ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ ان میں یہ بہت سارے پھر یہ ذہنی مسائل کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ بالکل۔ اچھا طہا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ چیز دیکھی کہ ان کے اندر یہ ذہنی مسائل تھے، لیکن اگر کوئی اہلکار ایسے جو کہ خاموشی کے ساتھ یہ چیز برداشت کر رہا ہے، اپنی پریشانی کا کسی سے اظہار نہیں کر رہا، تو پھر اس کی مدد کے لیے آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ کس طرح کے مسائل سے گزر رہا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انجام کیا ہوتا ہے، چیزوں کو اندر رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بہت بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو ایک مرد ہوتا ہے یا پھر کوئی جو ایک سخت جان انسان ہوتا ہے وہ اپنی وہ مسئلے برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ جس طرح ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنی ٹینشن کو اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، ہمارے اندر بڑھتی جائے گی اور پھر منفی طریقوں سے نکلے گی، مثلاً کہ وائلنٹ بیہیویئر، دوسروں پہ نکالنا، غصہ، اور پھر اور بہت سارے منفی طریقہ جو گھر والوں جن کے گھر والے ہوتے ہیں وہ پھر ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا طہا، تو جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں سیکیورٹی اہلکاروں کی، ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی ہیلپ لائن پر کال کی، دیٹس ہاؤ یو گیٹ ٹو نو کہ ایشوز ہیں۔ سلوشن کیا ہے؟ کاؤنسلنگ سلوشن ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ لیول پر کچھ ہونا چاہیے، وہ چاہے پولیس ہو، وہ چاہے ٹریفک پولیس ہو، یا کوئی اور ادارہ ہو؟ دیکھیں، ہمیں یہ ان کو انسان سمجھنا بہت ضروری ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے، اور کیونکہ وہ انسان ہے تو ان کی باقی لوگوں کی طرح ان کی بھی نیڈز ہیں۔ تو اس میں آپ نے بالکل صحیح بولا کہ ایک تو ادارے لیول پہ انٹرونشن ہونی بہت ضروری ہے، کہ اور اس میں ہم جیسے ادارے اور بھی ادارے ان کے ساتھ دیں گے، کچھ بھی ان کو کروانا ہو، ورک شاپس کروانے ہو، آگاہی پھیلانی ہو سپورٹ کے بارے میں، تو وہ ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ پھر دوسری چیز آئی تھنک یہ ہے کہ عوام کی طرف سے بھی رویہ تھوڑا سا ہمدرد ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یعنی عوام کا رویہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پریشان ہے، جیسے کوئی عام شہری پریشان ہے، اور وہ کسی اہلکار کو کچھ کہہ دیتا ہے یا کچھ بھی کوئی بھی لفظ بول دیتا ہے، کچھ بھی، تو اس پہ اس اہلکار کی بھی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں ہوتی ہے کہ وہ عام شہری کی کنڈیشن سمجھے؟ I think of course it goes both ways, لیکن it's easier said than done۔ مطلب اور اس کے لیے بھی I think کہ وہی ایک ٹریننگز بہت اہم ہیں،
کہ ان کو اگر اپنے اندر کا موسم وہ اس پہ کنٹرول کر لیں گے تو پھر it'll be much easier. تو آئی تھنک اہم یہی ہے کہ ہمیں اہلکار کو سمجھنا ہے وہ بھی انسان ہے, اور پولیس انسٹیٹیوشنز کو یہ مینڈیٹری کرنا چاہیے کہ ان کی بھی ایک طرح سے سپورٹ ہو, ورک شاپس ہوں, ٹریننگز ہوں, گروپس ہوں, ان کو بھی مدد فراہم کی جائے, کیونکہ اس سے وہ اپنے کام کرنے میں اور بھی بہتر ہوں گے, اور خوشگوار اور صحت مند زندگی ہم سب کی طرح ان کا بھی حق ہے گزارنے کا. صحیح. ویسے تو ہم نے بات مکمل کر لی, لیکن میں پھر بھی چاہ رہا تھا کہ ایک سوال میں آپ سے کہا اور کروں, کیونکہ جو کالز آئی میں اس سے متعلق بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ زیادہ معاملات کہاں سے خراب تھے؟ ڈیوٹی کسی اور شہر میں لگ گئی, اس وجہ سے مینٹل سٹریس تھا, فیملی سے دور ہونا مینٹل سٹریس تھا, لوگوں کا رویہ مینٹل سٹریس تھا, لمبی ڈیوٹی مینٹل سٹریس تھی, کیا تھا میجورٹی کا کنسرن کیا تھا؟ دیکھیں ایک سنگل کاز تو نہیں تھی, ویرائٹی آف ریزنز تھے, لیکن جو میجر تھے وہ یہی تھے. ایک تو آف کورس ایک فیئر تھا اس زمانے میں کہ کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو, اور مطلب کہ مسجد کے باہر کھڑے ہیں, ان پہ حملے ہو رہے ہیں, ہسپتالوں میں ان پہ حملے ہو رہے ہیں, تو ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا. تو ان کو ایک تو اس کا تھا کہ ایک تو اپنی جان داؤ پہ لگا رہے ہیں, اور سیکنڈ تھا کہ ان کی کوئی اپریسیشن نہیں کی جا رہی. انفیکٹ ان کو الٹا اوپر سے بھی ٹوکا جا رہا ہے, نیچے سے بھی ٹوکا جا رہا ہے, تو ہر جگہ سے پریشر ہے. بالکل تو یہ میجر یہ میجر ان کا کنسرن تھا. کمر تھپ تپانے والا نہیں ہے ان کو, ان کا جو انرجی لیول اس کو بوسٹ دینے والا کوئی نہیں ہے, اور پھر یقیناً یہ چیزیں تو ڈاؤن لے کے جاتی ہیں. مہک ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹرز کو تو ہم ڈاکٹرز کی بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میں یہی کہنے والا تھا کہ ڈاکٹرز کو تو ہم نے فرنٹ لائن وارئرز کہا, ہم نے ڈکلیئر کیا کہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں 2020 کے وہ, لیکن یہ جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہیں دے آر ایکولی امپورٹنٹ, اور یہ بھی ہمارے ریئل وارئرز ہیں, بیکاز ان کی ڈیوٹیز ایسے لگتی ہیں کہ ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ ورک فرام ہوم کر لیں, ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ 50% سٹاف کے ساتھ کر لیں, آلریڈی سٹاف بہت کم ہوتا ہے. تو تاہا اس سے متعلق ہم نے گفتگو کی آپ سے بہت شکریہ, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس سے بھی بات کریں, وہ چاہے ڈاکٹر ہے, وہ چاہے کوئی سیکیورٹی اہلکار ہے جس کے ساتھ ہم اس وقت کانٹیکٹ میں, جس سے ہم بات کر رہے ہیں, سم ٹائمز ہیٹ آف دا مومنٹ ہو جاتا ہے, بٹ پلیز کوشش کیجئے کہ پیار سے اپنا لہجہ میٹھا رکھیں, اپنا لہجہ میٹھا رکھیں, اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں, اور مجھے لگتا ہے اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ تو سب سے اچھی ریمیڈی ہوتی ہے. چلے ریمیڈیز پر جائیں گے, لیکن بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف حکومت کے تاریخی منصوبوں سے متعلق. ہم بات کرتے رہتے تھے پڑھے لکھے پنجاب کی, لیکن اب آ رہا ہے پڑھا لکھا خیبر پختونخوا. اب صوبے میں مزدور کا بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کر سکے گا. جی ہاں, یہ ممکن ہوگا. صوبائی حکومت مزدوروں کے بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام لائے گی. یہی نہیں بلکہ 31 جنوری 2021 تک خیبر پختونخوا ملک کا وہ واحد صوبہ بن جائے گا انشاءاللہ, جس کے تمام شہروں کے لیے مفت صحت کی سہولیات بھی میسر ہوں گی. تو بڑی دو اہم چیزیں, صحت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے اور تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں جس پر آج بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی صاحب نے. شوکت صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ کہیے گا صحت کی سہولیات سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً جو شہری ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مفت سہولیات ملیں گی تو گویا بہت بچت ہوگی اور بہت بہترین سہولیات ہوگی. پلیز مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, کہیں یہ وہی منصوبہ تو نہیں جس کا کچھ روز پہلے افتتاح ہوا تھا, اور اس منصوبے سے عوام کیا توقعات رکھے اپنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھیں یہ جو صحت انصاف کا جو معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا ایک غریب صوبہ ہے اور کافی ایشوز ہیں یہاں پہ, لوگوں کے مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, بہت سارے ایشوز تھے جو, اور جو سب سے بڑا ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ایشو ہے. اب آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہاف لوگوں کو صحت انصاف کارڈ دیا جائے اور غریب لوگوں کو دیا جائے. اس میں پچھلے جو ہماری حکومت رہی اس میں کافی لوگوں کو صحت کارڈ دے دی گئے, لیکن اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ جی بہت سارے لوگ رہ گئے. تو وزیر اعلیٰ محمود خان جب اس بار ان کی حکومت آئی تو وزیر اعظم عمران خان کی بھی خواہش تھی, تو اس خواہش کے مطابق انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جی اب تمام خیبر پختونخوا کے لوگوں کو صحت کارڈ دیا جائے گا. تو اب جو ہے نا شروع ہو چکا ہے ہمارے علاقوں میں, انشاءاللہ 1 دسمبر سے میرے حلقے میں شروع ہو جائے گا, شانگلہ میں
بنیر میں اور یہاں پہ شروع ہو چکا ہے، مرج ایریا میں ہو چکا ہے. یہ 100% جو ہے 31 جنوری تک 100% لوگوں کو 10 لاکھ روپے پر جو ہے نا کارڈ ہوتا ہے، اس میں 10 لاکھ روپے تک وہ علاج جو ہے فری کرا سکتا ہے. بہت اچھی خبر ہے. اس کا مطلب سر یہ ہے کوئی 4 کروڑ لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر لیں گے. بہترین. 4 کروڑ لوگ. اس کا مطلب یہ ہے سر میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کیونکہ لوگوں کا ایشو یہی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات سر. اس کو ہم یوں سمجھیں کہ جو پہلے بات کی گئی کہ کچھ لوگوں کو دیا جائے گا اور اس میں پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ملک کے اور دیگر صوبوں میں ہاسپٹلز پر بھی جا کر وہ علاج کی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں. تو سر یہی بات ہے کہ PK کا ہر شہری اس صحت کارڈ کے حصول کے بعد ملک بھر کے اور ہاسپٹلز میں بھی دیٹ انکلوڈس پرائیویٹ ہاسپٹلز ایز ویل وہاں پر جا کے علاج کروا سکے گا. دیکھیں یہ اس کی اپنی مرضی اس کی چوائس پر ہے. پہلے کچھ وہ تھے امراض ایسے تھے جو اس میں نہیں شامل کیے گئے تھے جو فرسٹ فیز میں تھے، چونکہ ہمارا پہلا شروعات تھی، لیکن بعد میں ایشو جب آئے کہ جی کچھ جیسے کڈنیز ہیں، لیور ہے یا اس طرح کی جو اور بیماریاں تھیں، ہارٹ بیماری تھی، وہ اس میں شامل نہیں تھی، لیکن بعد میں اب اس میں شامل کر لی گئی. اب اس کی مرضی ہے کہ جہاں جس ہاسپٹل کے اندر وہ علاج کرنا چاہے، کیونکہ وہ اس کے پاس کیش کارڈ ہے. یہ جس طرح ATM کارڈ ہوتا ہے. سر ٹوٹل کتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ملک بھر کے ہیں جہاں پر وہ جا سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں اس پروجیکٹ میں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا خیبر پختونخوا میں تو تقریباً میجارٹی وہ ہو چکے ہیں نا. اب چونکہ وہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا جو ہم جو ایک ایجنسی ہوتی ہے، اس ایجنسی کے تھرو پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ معاہدے ہوتے ہیں، پھر اس کا کیونکہ ایک لنک ہوتا ہے نا، وہ لنک دینا پڑتا ہے. جس طرح بینکنگ سسٹم ہے، اس بینکنگ سسٹم کی طرح یہ بھی ایک سسٹم ہے. اور جو پچھلے دور میں ہم نے جو خامیاں دیکھی تھی ان خامیوں کو وہ بات اپنی جگہ، لیکن میں پھر وہی سوال کروں گا، کیا KPK کا ایک شہری کراچی کے سب سے مہنگے اسپتال کسی اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروا سکے گا اس کارڈ کے ذریعے؟ بالکل سر. دیکھیں یہ اسٹیٹ لائف تو ہے نا پورے پاکستان کے لیے ہے نا اسٹیٹ لائف. بالکل صحیح. تو جہاں جہاں اسٹیٹ لائف کے وہ ہیں وہ وہاں کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ان ہسپتالوں کا ابھی تک وہ جو معاہدہ پروسیس ہے مجھے نہیں پتا ہے ان کا ہو گیا نہیں ہو، کیونکہ اپلائی کرتے ہیں اور ہاسپٹل اپلائی کرتا ہے. پروسیس اب سٹارٹ ہو گیا، یہ بڑا اچھا پروسیس ایسے گزرنے کے بعد جو ہے یہاں تو تقریباً پچھلے گورنمنٹ سے شروع ہے نا. لیکن یہ کہ بہت سارے میں نے کہا نا کہ ہاسپٹل کو ہم نے اور شامل کر لیا گیا کیونکہ آپ سب کو دے رہے ہیں آن بورڈ لینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اچھا شوکت صاحب میری آسانی کے لیے مجھے ایک چیز بتائے گا، یہ جو آپ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم صحت کارڈ کی جب بھی بات کرتے ہیں اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے کہ آپ آیا اتنے تک کا علاج کرا سکتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے؟ جی یہ 10 لاکھ تک ہے نا، 10 لاکھ تک ایک صحت کارڈ ہے. بالکل ٹھیک. اس میں 10 لاکھ روپے وہ علاج کروا سکتے ہیں. سر میں وقت کم ہے اس لیے میں فوراً اگلے موضوع کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ ایسی چیز ہے نا، دیکھیں آپ سوچیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن پہ 2 لاکھ 3 لاکھ سٹنٹ لگتا ہے، وہ نہیں لگا سکتے تھے، وہ نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن اب یہ بڑا اچھا سٹیپ مر جاتے تھے، شوگر کے پیشنٹ ہوتے تھے، نہیں افورڈ کر سکتے. بالکل صحیح. لیکن اب ایٹ لیسٹ وہ افورڈ کر سکیں گے. بالکل صحیح. سر I'm sorry to interrupt لیکن وقت کم ہے سر. یہ بہت اچھا سٹیپ تھا. ایک اور سٹیپ جو بہت اچھا ہے سر، ذرا مہک نے بھی کہا کہ تعلیم اور صحت یہ 2 اہم چیزیں جس پر فوکس ہونا چاہیے. سر اب ہم آ جاتے ہیں تعلیم پر. بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام سے متعلق سر پلیز شیئر کیجیے گا. جو مزدوروں کے بچوں کو اب بیرون ملک بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ سپورٹ کریں گے، سر کن کن ممالک میں جا سکیں گے، پروسیجر کیا ہوگا، کیسے اپلائی ہو سکے گا، کب سے سٹارٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ چونکہ مزدوروں کے بچوں کو پہلے سے اسکالرشپ کا ایشو تو ہے، پہلے سے ہی مل رہا ہے ان کو، لیکن اس دفعہ جب میں آیا ہوں تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میرٹ پر لے آیا ہوں. صحیح. اس میں کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ چونکہ لوکل تو ہے ہمارا نیشنل طور پہ، مطلب ہم لاہور میں بھی بچے پڑھتے ہیں، ہمارے اسلام آباد میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ باہر کے جو بچے ہوتے ہیں، دوسرے جو امیر کے بچے ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، وہاں سے ڈگری لے کر آ جاتے ہیں، یہاں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ہمارے بچے جو مزدور کے بچے ہیں وہ بھی بڑے قابل ہوتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا، وزیر اعلیٰ محمود خان سے میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ بالکل کریں. تو چونکہ ہمارے پاس فنڈ بھی موجود ہے، اویلیبل ہے، تو اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 5 بچے یا 10 بچے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کی سفارت نہیں. جس بچے نے زیادہ نمبر لیے
وہی میرٹ ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انٹرویو کرو اور اس میں بوگس کھاتے کرو, کوئی اور نمبر شامل, یہ نہیں ہوگا. جو اس کے نمبر ہو گئے, جو اس نے زیادہ نمبر جس نے لے لیے وہ میرٹ ہی ہوگا, کیونکہ اس میں اور کوئی دوسرا ہمارے پاس راستہ ہے بھی نہیں. جو میرٹ پہ جو زیادہ میرٹ پہ آئے گا اس کو ہم باہر بھیجیں گے. بالکل شوکت صاحب, اور کے پی کے گورنمنٹ کا بڑا زبردست اقدام ہے کہ جو باہر اور سلام کے قابل ہے کے پی کے گورنمنٹ کے اتنے اچھے اقدام کر رہی ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو کان میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی اجرت بھی جو ہے وہ 17,500 اب مقرر کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بڑا زبردست سٹیپ ہے, کیونکہ جو مسائل ہو رہے ہیں ملک میں, چاہے وہ مہنگائی ہے یا کچھ بھی ہے, جو پہلے اجرت مقرر کی گئی تھی اس میں گزر بسر کرنا انتہائی مشکل تھا. تو حکومت کی جانب سے ایسی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں, ایک تو مائنز ورکر کو بدقسمتی سے لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر شروع سے نہیں تھا. بالکل, یہ پہلی دفعہ میں نے جب انیشیٹو لیا تو بہت بڑے اعتراضات آئے کہ جی پورے پاکستان میں نہیں ہے, یہ تو مائنز ڈپارٹمنٹ لک آفٹر کرتا ہے. میں نے کہا جی مائنز ڈپارٹمنٹ لک آفٹر کرتا ہے, لیکن ان کو مل کیا رہا ہے. اس وقت ان کو ڈیتھ گرانٹ بیچارے محروم تھے, میرج گرانٹ سے محروم تھے. اب جب ان کے ساتھ آ رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم نے ایکٹ بھی پاس کر لیا, اس میں یہ کہ 7 لاکھ روپے ڈیتھ گرانٹ, اگر کوئی مرتا ہے مزدور 7 لاکھ روپے اس کو فوری دیے جائیں گے, اس کی فیملی کو پورا پینشن ملے گا. اسی طرح جو شادی اگر اس کی بچی کی ہوگی تو 2 لاکھ روپے اس کو ملیں گے, میرج گرانٹ اس کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو ابھی, اس کے علاوہ ان کا جو ہیلتھ فری ہے پورے فیملی کا فری ہوگا. صحیح, ہر قسم کا, چاہے اس پہ 10 لاکھ لگے, اس پہ 20 لاکھ روپے لگے, ان کے جو ہیلتھ کا جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہوگا, ان کا ایجوکیشن ٹوٹل فری ہوگا. جس طرح میں نے کہا اگر اسکالرشپ کی ضرورت ہے ان کو اسکالرشپ بھی ملیں گے. یہ بدقسمتی تھی, 70% ہمارے یہاں جو مزدور ہیں وہ کوئلے کے کان کے مزدور ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا سر کہ پہلے ان کو حیثیت دی مزدور کی اور اب آپ نے ان کی بھی اجرت مقرر کی ہے. دیٹس ویری گریٹ. سر میں چاہ رہا ہوں آپ ساتھ رہیں, خبر بھی شیئر کرتا ہوں, بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. ٹیکسٹائل شعبے خبر ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ٹیکسٹائل سیکٹر کی مکمل معاونت کی ہدایت کر دی ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ پر معیشت میں مثبت پیش رفت سے متعلق سما کی خبر شیئر کی اور لکھا کہ تجارت اور صنعت کی وزارتیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے تمام ضروری معاونت کی دستیابی یقینی بنائیں. بہت اچھی خبر ہے یہ. شوکت صاحب میں اس پر بھی کامنٹ لینا چاہوں گا. ظاہر ہے یہ تو وہ بات کریں کہ پنجاب میں زیادہ ہم نے اس کا فوکس دیکھا بیکاز فیصل آباد صنعتی شہر ہے. سر کے پی کے بھی اس سے استفادہ حاصل کرے گا, کے پی کے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا, کے پی کے کی انڈسٹریز بھی کنٹریبیوٹ کریں گی. دیکھیں کے پی میں تو انڈسٹری بہت کم ہے, لیکن جو ہے ان کو ہم بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ہمارے پاس اپنی بجلی ہے, اور اب ہم جو نئے سسٹم ہم نے شروع کیا ہے ویلنگ سسٹم, وہ بجائے اس کے کہ نیشنل گریڈ سے ان کو بجلی آئے اور اس میں ہم ان انٹرپٹڈ بجلی دینا چاہتے ہیں اور سستی دینا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو انڈسٹری کو بجلی مل رہی تھی وہ 16 روپے پر یونٹ یا 17 روپے, ہم یہاں پہ جو دے رہے ہیں وہ 7.5 روپے ہم نے کر دیے. تو ایک تو ہم آٹومیٹکلی ہم اپنی انڈسٹری کو خود بھی بڑا سپورٹ دے رہے ہیں, پھر ہمارا رشکے زون بن رہا ہے. اس طرح مزدوروں کے لیے ہم یہاں پہ بات آپ نے کی تھی, فلیٹس ہم بنا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی جو کوشش ہے عمران خان کی کہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے, لوگوں کو روزگار ملے. بالکل, اور شوکت صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جب بات کی تھی کہ ہم پاکستان کی انڈسٹری کو کھڑا کریں گے, جبکہ پوری دنیا کووڈ کی وجہ سے ان کی انڈسٹریز تباہ ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی, لیکن وزیر اعظم کا اقدام قابل تحسین تھا. اچھا, جب ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں تو سیاحت ہمارے ذہن میں آتی ہے, کیونکہ کے پی کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. تو سیاحت کے حوالے سے جو کے پی کے گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں, مزید کیا کیا ایسے پروگرامز لے کر آ رہی ہے کے پی کے گورنمنٹ کہ عوام کو مزید جگہیں گھومنے کی اچھی اچھی خبریں ملیں گی آفٹر دس لاک ڈاؤن؟ ٹورزم تو ماشاءاللہ ہمارا سب سے مہم اس وقت جو بڑا میگا پروجیکٹ ہے وہ ٹورزم ہی ہے, اور وہی عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی, کوشش تھی کہ خیبر پختونخوا کو اٹھایا جائے, اس کا حسن دکھایا جائے پورے پاکستان کو. تو اس پہ آپ دیکھیں محمود خان وزیر اعلیٰ خود انہوں نے اپنے اس وزارت کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور اس وقت میرے خیال سے جتنے ہمارے خوبصورت سپاٹ تھے ان سب پہ کام شروع ہو چکا ہے. سڑکیں صرف میرے حلقے میں اگر میں آپ کو بتاؤں ایک جگہ کا نام ہے, آپ حیران ہو جائیں گے, کافر بانڈا اس کا نام ہے. کافر بانڈا, اور 56 کروڑ روپے کی وہاں سڑک شروع ہو چکی ہے, صرف یہ ٹورزم سپاٹ ہے. اسی طرح ایک جگہ نام ہے برج بانڈا, وہ وہاں پہ 16 کروڑ کی. اسی طرح ایک 80 کروڑ کی دوسری ایک گبین جگہ جو ہے وہ محمود خان صاحب کے حلقے میں بہت ہی خوبصورت سپاٹ ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس دن وہ گئے تھے,
اور انہوں نے آके کہا کہ میں نے اتنا خوبصورت جگہ نہیں سر ہم خود دیکھنا چاہیں گے کہ بہت سارے خوبصورت علاقے پیارے علاقوں کے نام لیے انکریز کر رہے ہیں. زبردست. ظاہر ہے ان علاقوں تک پہنچنا یہ بڑا چیلنج تھا. اب جب سڑکیں بن رہی ہیں دیٹس اگین گریٹ ٹو ہیئر. ہم ضرور چاہیں گے نیازن کے پلیٹ فارم سے ہم پورے پاکستان پوری دنیا کو دکھائیں کے پی کے کی خوبصورتی اور جو نئے اسپاٹس جن پر آپ لوگ کام کریں. سر تھینک یو سو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ. زبردست کام کے پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے جس کا آج ہم بات کرتے ہیں. ایک اور اچھی خبر ہے کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے رینجرز اینٹی ٹیررسٹ ونگ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مختلف آپریشنز کے دوران برآمد ہونے والا سامان جن کے قوائف کی جانچ پڑتال اور قانونی تقاضے مکمل ہونے پر مالکان کے حوالے کیا گیا ہے. اس سامان میں موٹر سائیکلز اور موبائل فونز شامل تھے. یعنی اکثر ہم دیکھتے ہیں موٹر سائیکل چھن جانا, موبائل فون کا چھن جانا, اور ابھی یہ سامان جس کا تھا اس کو واپس ملا اور جس کو ملا اس نے کہا شکریہ پاکستان رینجرز سندھ. زبردست. اور ایسے اقدام بہت زیادہ مزید ہونے چاہیے. خیر آگے بڑھتے ہیں اور مزید بات کریں گے ان مسائل کی. خیر کچھ مسائل تو ایسے تھے کہ سندھ رینجرز سے مٹ رہے, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ہمارا پینل ہوتا ہے وہ آپ کو ان مسائل کا حل بتاتا ہے. جب سردی آتی ہے, جب زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو زیادہ مسئلے آتے ہیں, زیادہ خشکی ہوتی ہے زیادہ خشکی ہوتی ہے, آپ کے کبھی کبھی زیادہ بال بھی گرتے ہیں, جلد خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, ہونٹ پھٹ جاتے ہیں, ہاتھوں پہ خشکی آ جاتی ہے, رنگ بھی کالا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہو جاتا ہے. خیر ہے کوئی بات نہیں, کالے ہیں تو کیا ہوا, دل والے ہیں. اچھا جی, ڈاکٹر بلقیس ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر بلقیس بڑا مسکرا رہے ہیں. گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ ہیں. دیکھیے شعیب بول ترجمان ہے آپ کا. اچھا آپ سردیاں جب آتی ہیں تو ہم سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے خشکی کا. سر میں خشکی, ہاتھوں میں خشکی, پیروں کی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں, ہونٹ پھٹ گئے ہیں, کس طرح سے ان سے بچا جائے گا؟ اچھا سب سے پہلے جب سردیاں آتی تو گاجر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. گاجر وائٹامن اے کا خزانہ ہے جو آپ کی اسکن کو ریپیئر کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. سب سے پہلے اگر دیکھیں تو گاجر کا جوس پئیں بھی. اگر بہت زیادہ ڈینڈرف ہے یا ایکنی ہو رہی ہے, بعض اوقات خشک جلد پہ بھی ہوتی ہے, تو آپ نے اس کو لگانا بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے, میں ایک چیز بنانا بتا دیتی ہوں, وہ آپ بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں, سر کی جڑوں میں بھی لگا سکتے ہیں, ساتھ میں اسکن پہ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن جتنی مقدار بتائی جائے اس سے بڑھنا نہیں ہے. گندک یعنی سلفر. ویسے تو آپ نیم میں بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے, لیکن جب سردیاں آتی تو نیم کو پیس کے پھر اس کا عرق نکال کے کرنے سے اچھا کہ ابھی مل رہا ہے آپ کو پنسار سے گندک, آملہ سار یا وہ والا گندک جو ہم ٹینکی میں ڈالتے ہیں پانی کو صاف کرنے کے لیے. ٹھیک, آپ نے وہ لے لینا ہے. لینا کتنا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں. یہ اتنا لیں گے آپ کو 1/4 ٹی اسپون. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لیا. اور آپ کو جو بھی آئل آپ کو سوٹ کرتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوکونٹ آئل سوٹ نہیں کرتا, بعض کہتے ہیں آلیو آئل سوٹ نہیں کرتا. ویسے سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ تل کا تیل ڈالیں. ٹھیک ہے, بیسٹسٹ تیل ہے تل کا تیل. لیکن جو تیل آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو تیل اویلیبل ہے آپ وہ لے سکتے ہیں. ایون کہ سیف فلاور آئل یا سن فلاور آئل جو ہم کوکنگ میں ڈالتے ہیں وہ بھی سرسوں بھی لے سکتے ہیں, مگر کڑوا سرسوں نہیں لینا. صحیح ہے, میں نے 1/4 ٹی اسپون یہ لیا تھا, میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون تیل ڈالوں گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی, بہت ہی اچھی طریقے سے. یہ بنا کے ایک دفعہ بنا کر آپ رکھ لیں, اور جب بھی لگائیں اس سے پہلے مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر رہنے دیں تاکہ جو گندک کی جو افادیت ہے وہ تیل میں آ جائے, مگر گندک جو ہے نیچے پڑا رہے. صحیح, یہ آپ نے کیا. اس میں نے ڈالا پنچ ہلدی. ٹھیک ہے, ہلدی بھی اینٹی سیپٹک ہے, یہ میں نے اس میں ڈالا. اب کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی لوشن ہو, کوئی بھی, ضروری نہیں کہ میں جو لوشن یوز کری وہ, کوئی بھی لوشن آپ جو ہے بیبی لوشن یوز کر سکتے ہیں, آپ اس میں مکس کر لیں. صحیح ہے, اس کے آپ نے تقریباً 1 سے 2 ٹی اسپون لینا ہے بس. ٹھیک ہے, آپ نے لیا اور آپ کے گھر کا ایک ایسا لوشن تیار ہو گیا جو آپ کو خشکی سے بچانے میں آپ کی مدد کرے گا. اب یہ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا اس طرح کر کے یہ لوشن اس میں مکس ہو جائے گا تو یہ کریم کی شکل اختیار کر لے گا. تو یہ ہاتھوں پہ, چہرے پہ تو لگائیں, ایڑیوں پہ بھی لگا لیں, تو کیا آنکھوں کی گرد نہ لگائیں, اسکیلپ پہ لگائیں, بالکل سر کی جڑوں میں لگائیں. جو موٹی خشکی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے اسٹیم لینا ہے. دیکھیں اس کو آپ نے مکس ایسے کرنا ہے جیسے آپ نے انڈا پھینٹنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ساری چیزیں مکس ہو جائے.
तो ये एक आपने क्या किया, एक आम लोशन को आपने सल्फ़र क्रीम बना दिया। और सल्फ़र क्रीम आपको पता है अगर आपके मतलब कि फटी एड़ियाँ हैं या आपको अल्लाह ना करे खून भी निकल रहा हो, आपकी स्किन को हीलिंग एजेंट है, आपकी स्किन हील अप हो गई। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हम ये सुनते भी आए कि जिस पानी में सल्फर होता है वो उस पानी से नहाना बहुत अच्छा होता है। जैसे मंगू पीर के पास चश्मा, उससे मुतालिक कहते हैं कि उसमें क्योंकि सल्फर क्वांटिटी ज्यादा है तो उससे नहाए तो जल्दी बीमारियां नहीं होती। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बनाना बहुत आसानी से बता दी जो आप घर में बनाएं, इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है आपकी स्किन की जल्द की, क्योंकि इस बॉयल्स हो जाते हैं लोगों को बहुत बुरे और इतनी इचिंग होती है, इस कदर इचिंग होती है कि बाज़ औक़ात आपके स्किन पे कुछ भी नहीं होता है, सरफेस पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप इतना इच कर रहे होते हैं कि ख़ुद भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि क्या वजह स्किन ड्राई होती है, ड्राई की वजह। तो ये जो सल्फ़र क्रीम हमने बनाई है तो ये अच्छा, इसको और अगर आप अच्छा करना चाहते हो और माइल्ड करना चाहते हो और आप ऐसा करना चाहते हो कि आप बच्चों में भी इस्तेमाल करो, तो आपने एलोवेरा जेल लेना है, प्योर एलोवेरा जेल निकालना है, तकरीबन आपने लेना है 1 कप। इसी मिकदार में 1 कप डाल के उसको अच्छी तरीके से बीट करें और लगाएं और इसको फ्रिज में रखें, तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे। देखिए मैं लगा के बता देती हूँ, ये देखें लग गया, इतना आसान। हाँ, आप आराम से लगा। कितने दिन तक हम महफूज रख सकते हैं? अगर आप इसमें एलोवेरा जेल मिला लेते हैं तो फिर आप इसको 7 दिन तक, अदरवाइज इसमें हमने कोई वाटर कंटेंट नहीं डाला तो जब तक आप फ्रिज में रख के 15-20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी हमेशा, मैं एक बात समझाती हूँ, हमेशा कम बनाएं। चीज़ें ला के रख ले, जैसे आपने सल्फर ला के रख लिया, आपने ऑयल ला के रख लिया, आपने चीज़ें ला के रख ली, मिक्सिंग आप कम करें ताकि वो जल्दी ख़त्म हो, आप दोबारा इस्तेमाल करें। इसी को लेके आप पार्टिकल जैसे सर के वो करके उसके बीच में ऐसे लगाते चले जाएं, यानी मांग बनाएं और उस मांग में ये भर दें। मांग में भर दें, हर मांग में भरना, सिर्फ 2 चुटकी नहीं भरना। डॉक्टर बिल्किस, ये जब हम सर्दियों में देखते हैं ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल या कोई भी गर्म चीज़ें खाएं, फिश खाएं या प्रॉन्स खाएं या कोई और सी फूड, तो देखते हैं वो एक दाना निकल आना है होंठ पे या नाक पे या किसी एक जगह पे, बड़ा वो पस वाला दाना, उसका क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, वो देखिए हम ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं करते सर्दियों में, पानी नहीं पीते। जब हम पानी नहीं पिएंगे तो ओवियस जब वो आपकी इम्प्योरिटीज़ आपको ताकत दे रहा है तो फिर क्या होगा कि फिर दाने निकल आएंगे। अब अगर निकल आया है तो फिर यही सल्फर क्रीम लगा लें, ये लगा सकते हैं। और ना निकले इसके लिए जो और सौगात सर्दियों में आती हैं, जैसे आप ABC जूस, उसका इस्तेमाल करें, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, हाँ, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ डालें, मेरे हिसाब से जब भी आप गाजर इस्तेमाल करें ना, रिच सोर्स है ना, तो उस रिच सोर्स से दूसरी चीज़ों का, इसमें वैसे वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आपने इसमें क्या इस्तेमाल करना है, ऑरेंज जूस जरूर इस्तेमाल ABCO कर दें, हाँ, ऑरेंज जरूर मिलाएं। अच्छा, ऑरेंज क्या करता है, वैसे तो इसमें सब में जो ABC है उसमें विटामिन C है, लेकिन ऑरेंज जब आप डालते हैं तो विटामिन C ज़्यादा हो जाता है। तो विटामिन C जब ज़्यादा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी हम ABC जूस पीते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि बाज़ लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, बाज़ लोगों को लूज मोशन हो जाता है। तो ये जो 2 सिचुएशन है, इससे आपको इसमें क्या चीज़ मिलाएंगे, ऑरेंज मिलाएंगे तो इससे बच जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं जिनकी सर्दियों में स्किन डल होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके लिए मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना, वैसे ऑरेंज जूस लगाएं भी तो डलनेस ख़त्म होती है, क्योंकि विटामिन C होता है। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा डल हो रही थी, उस वजह से भी हो रही थी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर धोते नहीं चेहरा, हाँ, चेहरे को धोना भी है, ठीक है। ये मैंने लिया, ड्राई मिल्क लेना है आपने, किसी भी ब्रांड का, आप 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून ले लें या 1 टीस्पून ले लें। इसमें आपने मिलाना है शक्कर, जी शक्कर, सही है, और इसमें थोड़ा सा आप पानी डालेंगे, ठीक है, बस। तो ये आपकी एक चीज़ तैयार हो गई जो आपकी सुपरफिशियल लेयर जो एकदम डार्क हो गई है उसको सही करने में आपकी मदद करेगी, और ये एज अ पीलिंग एजेंट भी काम करती है। अच्छा, सही है। तो फिर जो है आप, वैसे शक्कर में खुद पानी होता है तो पानी बहुत कम डालें ताकि चीनी का जो पानी है वो इसमें निकल आए, शक्कर का पानी। अब ये अगर इस तरह बन गया ना कि चीनी इसमें थोड़ी सी मतलब मोटी मोटी थी, वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसको जो है ना आप अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करें। और चीनी जो है वो तो स्क्रबिंग का काम करेगा। जी बिल्कुल। तो क्या आपकी सुपरफिशियल लेयर को साफ कर देगा, लेकिन ये कौन नहीं करेगा,
جن کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے, جنہوں نے بہت زیادہ فارمولا کریمز یوز کی ہیں, آپ اسکن پہ اسپائڈر وینز نظر آ رہی ہیں, تو یہ چیز آپ کے لیے نہیں, کیونکہ یہ بھی پیلنگ ایجنٹ ہے, یہ بھی پیل آف کرے گا. تو اگر آپ ڈبل پیل, ویسے ہی آپ ڈیلی اپنی اسکن پیل آف کرتے ہیں اور پھر یہ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. اسکن پیل آف کرنا از گڈ فار اسکن, ایٹ ٹائمز گڈ, دیٹ مینز 2 ویکس میں ایک دفعہ کر لیں, ونس اے ویک. یہ والا بہت مائلڈ ہے نا, ونس اے ویک آپ کر سکتے ہیں. اب کیا ہے کہ اب وہ جنہوں نے یہ سب کر لیا ہے وہ کیا کریں, انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کیلا لینا ہے اور شہد لینا ہے. شہد آپ کو پکا پتہ ہو کہ صحیح والا شہد ہے, دونوں کو مکس کریں. ادروائز آپ کو ہے کہ شہد پتہ نہیں صحیح اصلی ہے نہیں, تو صرف بنانا ٹھیک ہے وتھ پیل, اس کو بلینڈ کریں اور لگا دیں. اب کیونکہ آپ نے بات کر دی شہد کی اور آپ کو تو بڑا معلوم ہوتا ہے نا کون سا شہد ہے اصلی, ذرا عوام کو بھی بتائیں کہ اگر شہد کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شہد اصلی ہے تو چیک کیسے کریں؟ اچھا دیکھیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا شہد کے نیچے اگر کچھ دانے بیٹھ جاتے وہ اصلی نہیں ہے, شہد جمتا نہیں ہے. شہد جمتا ہے, شہد 2-3 کلر کا ہو سکتا ہے. شہد کے نیچے اگر کوئی فارمی شہد ہے, اوویس فارمی شہد ہی مل سکتا ہے, تو وہ جم سکتا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, بہت آسان سا میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے شہد کو دوپٹے پہ ڈالیں یا کپڑے پہ ڈالیں, تو جو اگر اصلی ہوگا تو وہ کبھی بھی جذب نہیں ہوگا, وہ رول آن ہو کے چلا جائے گا. اور اگر نقلی ہوگا تو پھر وہ جذب ہو جائے گا. یہ تو آپ نے کوئک بتا دیا اور بڑی نئی بات بتائی ہے ڈاکٹر بلقیس صاحب نے. دوپٹے میں ڈالیں اور پتہ چل جائے گا فوراً سے ایک قطرے سے معلوم ہو جائے گا, کیونکہ شہد کبھی بھی جذب نہیں ہوگا, وہ رول آن ہو کے چلا جائے گا. تو یہ ہے طریقہ جناب. اچھا جی, ہمارے پاس کالر ہے ایک شمع فرام سیالکوٹ. شمع گڈ مارننگ, ڈاکٹر بلقیس سے کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں. ڈاکٹر بلقیس کو آواز نہیں آ رہی, پلیز آواز دیجیے ڈاکٹر بلقیس کو بھی. آپ سوال کیجیے شمع. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلقیس باجی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہاں جی باجی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جسم پہ خارش ہے اور کافی دیر کی ہے. کیا ہے؟ خارش. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور ٹپ بتا دوں. جی ہمالین سالٹ, اگر پنک سالٹ کہہ لیں, ہمالین سالٹ کہہ لیں, آپ نے پنک سالٹ لینا ہے پنچ, اس کو آپ نے ڈالنا ہے پانی میں. کاٹن بڈ سے جہاں آپ کو خارش ہو رہی ہے آپ اس کو لگا لیں. ویسے تو کہتے ہیں جلے پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہیے, لیکن یہ نمک کی خصوصیات ایسی ہے, اس میں اتنے سارے منرلز ہیں, اتنی ساری اچھی اس کی افادت ایسی ہے کہ یقین کریں, میں نے بوائلز میں بھی لاسٹ میں جنہوں نے میری بات مانی ان کے بوائلز بہت جلدی جو ہے صحیح ہوئے. تو آپ نے یہ جو اگر بہت ایچنگ ہوتی ہے تو پہلے اس کو آپ لگا لیں, اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگائیں, اس کے بعد آپ جو ہے کسی بھی بہت موئسچرائزر سوپ سے جو ہے نا آپ اپنی اسکن کو واش کریں. یہ عمل آپ نے صرف 10 منٹ تک کرنا ہے, 10 منٹ سے زیادہ نہیں کرنا. آپ دیکھیں گی انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. جتنی مرضی پرانی خارش ہو آپ کریں. اور ویسے پہلے ایسا کرتے تھے کہ سرسوں اور یہ والا پنک سالٹ مکس کر کے سرسوں کے تیل میں لگانے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جاتے تھے. اچھا, دھوپ میں بیٹھ جاتے تھے, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک اور چیز اگر آپ اس میں پوچھنا چاہیں, آج کل جو مٹر ہے, مٹر کو بھی پیس کر جو ہے نا آپ کیسٹر آئل یا سرسوں کے تیل کے ساتھ لگا سکتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں, تھوڑے مہنگے ہیں. مہنگا ہے لیکن آزمودہ ہے. چلیے ٹھیک ہے, ہم سستے کی تو بات کرتے ہیں لیکن مہنگے آزمودے کی بھی آزمائش ضرور کیجیے. اینڈ دین گیو اس دی فیڈ بیک. ڈاکٹر بلقیس تھینک یو سو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ. وقت ہو گیا ختم, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اگر باہر جائیں تو ماسک لگا کر جائیں. باہر جائیں نا, ہاں غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں. کسی نے اگر منگنی پر بلا لیا ہے, اگر بلا لیا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے, ہم بچت کرنا چاہتے ہیں. چلیے جی, آپ سے ملاقات کریں, کر میں بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.